गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आप कहते हैं वेलकम। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वक्त ज़ाया होना नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरा सवाल सवीन से है। और सवीन, तो अब ऐसे किससे होता है? मोहल्ले वालों से? आप मोहल्लेदार ही हैं इस वक्त यहाँ पे, नेबर है मेरी आप यहाँ पे। सवाल क्या है वैसे? अब मैं सवाल मेरा ये सवीन, कल आपने मुझसे अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, इफ यू रिमेंबर। मैंने इसमें 10-15 मिनट तो इन्वेस्ट किए होंगे ज़ाहिर है, तकरीबन 5 मिनट। प्लीज ओवर एग्जैजरेट ना करें। नहीं, 5 मिनट में प्लानिंग होती है ना, ऐसे खड़े खड़े 3-4 तस्वीरें आपने बना दी थी एंड देन मैंने फिर अपनी मैंने खड़े खड़े 4 तस्वीरें बना दी थी, वो खड़े खड़े सलीम को पसंद नहीं आई थी, मैंने सलीम ने खड़े खड़े 4 और बनवा ली थी और फिर बैठे बैठे 4 तस्वीरें लगा भी दी थी। मैं देख रहा था तस्वीरें एंड आई वाज लाइक मैंने भी तो ये बनाई थी, क्या इसमें फर्क था? बहुत फर्क था, एंगल का फर्क था और आपने हेडरूम नहीं दिया हुआ था। नहीं देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको ऑब्वियसली देखना होता है कि हेडरूम हो, आप अपलोड जब कर रहे हो, आपकी पिक्चर अच्छे एंगल से ली गई हो, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज आप हमें बताएं एक अच्छा फोटोग्राफर आपकी नजर में क्या होता है? ये जानने की बहुत कोशिश करेंगे हम। अच्छा, एट द सेम टाइम शोएब, मैंने अक्सर लोग ये देखे हैं जो कि अपनी पिक्चर्स उनको पसंद ही नहीं आ रही होती। आपने किसी और को क्या देखना है? आप शीशा देख लिया करें। नहीं, मैं पिक्चर की बात कर रही थी, ठीक हाँ है? ना, तो आप की बात अरे बाबा अपने आप को देख लिया करो कि तुम्हें नहीं समझ आती ना किसी की क्लिक की हुई पिक्चर। नहीं, मुझे पसंद आ जाती है, मैं तो इतनी पिक्चर्स अपलोड कर रही होती हूँ। मैं उन लोगों की बात करें, मैं इस वक्त एक फोबिया की बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके। जो एक कुछ लोगों को आई डोंट नो कि ऐसा क्या होता है, बट मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो कहते हैं हम पिक्चर्स नहीं बनवाते। वो तस्वीरों में आ भी नहीं रहे होते, ग्रुप पिक्चर्स भी होती हैं, वो उसमें से भी साइड पे हो जाते हैं, वो फोटोग्राफर बन जाते हैं। उसके अलावा जब पिक्चर उनकी अपलोड कर दी जाती है, वो कहते हैं हमारी पिक्चर डिलीट कर दें। और आप उनकी प्रोफाइल जब जाके देखते हैं, उन्होंने कोई पिक्चर अपलोड नहीं की हुई होती। ठीक है, वो पर्सनल रीजंस अपनी जगह पे होती है, मैं उनकी बात नहीं करी कि प्राइवेसी होती है, लोग नहीं करना चाह रहे होते, दैट इज समथिंग एल्स। बट मैं एक फोबिया की बात कर रही हूँ कि समहाउ उनके जहन में ये बैठा हुआ होता है कि उनकी तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी और वो उनकी पिक्चर्स कभी किसी को अच्छी लग नहीं सकती। इस पे वैसे हम एक सेगमेंट भी करना चाहिए। आई थिंक इसमें एक और पर्सपेक्टिव है डिसऑर्डर है। हाँ, ये मैं सवाल रखना भी चाहिए। हाँ। लेकिन शायद सभी इसमें कुछ लोग ये समझते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर करने से मुतालिक। मतलब दे डू हैव द पिक्चर्स बट वो शेयर नहीं करते, वो अपलोड नहीं करते, वो पोस्ट नहीं करते। होता भी है सोशल मीडिया पे, हम अक्सर देख भी रहे होते हैं, लेकिन उस पर लोग ये काउंटर आर्गूमेंट देते हैं, नहीं सारी नज़र हमें ही क्यों लगनी है। हाय, ये बात भी है। लेकिन अच्छा शुएब, इससे एक बात मुझे ये याद आई है कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों की तस्वीरें ज़्यादा अपलोड ना करें। पता नहीं क्यों मेरे दिल में, मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट की थी और मतलब वो प्यारी सी बच्ची हमारे शो पे भी आई थी और मैंने उसकी पिक्चर अपलोड की और थोड़ी देर के बाद जब मुझे थोड़े से मैसेजेस आना शुरू हुए कि शी इज़ सो क्यूट एंड ऑल दैट, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों, समहाउ मैं बहुत बेचैन सी होगी और मुझे लगा कि बच्ची को नज़र भी लग सकती है। नज़र हमेशा हसद की नहीं होती, बुरी नहीं होती, बट नज़र है वो नज़र लग जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को ही नज़र ज़्यादा लगती है। मैं ये आपको बताने लगी थी कि देखें, हसरत भी होती है ना बाज़ औक़ात, कभी हसरत की नज़र भी लग सकती है। वो हर लिहाज से हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि अच्छा इसका बच्चा हेल्दी है, कंपैरिजन से शुरू हो जाते हैं, इसका बच्चा ज़्यादा प्यारा है, इसका रंग ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी हैं, या सारे किसी के पास प्यारे होते हैं लेकिन हाँ वो नज़र लग जाती है। मैं यही बात कर रही हूँ ना कि आप कंपैरिजन्स में आ जाते हैं। बच्चा तो हर बच्चा माशाल्लाह प्यारा होता है, लेकिन यही बात होती है कि आप हसद की, हसरत की, ये सारी नज़र, और या किसी की ये होता है कि औलाद ना भी हो तो ऑब्वियसली वो भी एक हसरत होती है ना कि काश मेरी भी औलाद हो। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे बच्चों के मामले में मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लगता है कि शायद उनको नज़र ज़्यादा लग सकती है। और मुझे ये भी होता है सबिन की कोई पिक्चर देख के जब आप फ़ौरन से कहते हैं हाय कितनी प्यारी है, वो जो हाय भी है वो लग जाती है समटाइम। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो माशाल्लाह भी नहीं बोल रहे होते साथ। सो एक तो ये कि बच्चों पे क्योंकि हमारा बिलीव है इस्लामिक के, हम कुछ सूरतें हैं ऑब्वियसली उनको पढ़ के बच्चों पे फूंकते भी हैं और अच्छा है, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है हमेशा कि अपने बच्चों की तस्वीरें ना अपलोड करें। यू डोंट हैव टू। अब बहुत एक, क्योंकि मुझे लगता है प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी। सेकेंडली ये कि लोग जज नहीं करते आपके बच्चों को। तीसरा ये कि वो नज़र से बहुत बच सकते हैं। ऐसे ही यार, जब मैंने कभी अपलोड की ना सभी पिक्चर, अब तो बहुत टाइम से मैं भी बच्चों की नहीं कर रहा अपलोड, तो मुझे फ़ौरन से मेरी फैमिली भी, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं अपलोड मत किया करो, अपलोड मत किया करो। तो मैंने छोड़ दिया अपलोड करना। मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ इस बारे में कि स्टोरी या पोस्ट में बहुत ही कम, बहुत कम तो चले एक अलग बात होती है कि ठीक है कभी कभार आपने कर, वो जो एक पूरा होता है ना कि मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ कि मैं कहती हूँ ये बात, सॉरी टू से, बट आपकी औलाद है वो कंटेंट नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि आप सोशल मीडिया यूज़र्स, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स और
آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے, وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا, بٹ ہم اپنا صرف ایک پرسنل اوپینین شیئر کریں اینڈ کسی کو نیم نہیں کریں یہاں پہ, کسی کو بیش نہیں کریں, بٹ اسٹل نظر کے پرسپیکٹیو سے ہم یہ صرف بات کریں کہ آپ جب ہر وقت ہر چیز اپلوڈ کرتے ہیں نا, ان کے ابھی کھانا کھایا, ابھی میرا بچہ اٹھ گیا, میرا بچہ اسکول میں گیا, نئی چیز لی, میرے بچے نے پہلا لفظ بولنا شروع کیا, پہلا اسٹیپ لینا شروع کیا, ابھی اس نے یہ بات بولی, ابھی اس نے وہ بات بولی, مطلب وہ بچہ چلتا پھرتا کانٹینٹ ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں, کیونکہ اس بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون اس کے بارے میں کیا کامنٹ کر رہا ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کامنٹ اس طریقے کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ناک ایسی ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کا سر نہیں بنایا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اینڈ آل دیز کامنٹس, آئی مین یہ تو پیرنٹس کو بہت پریشان کرتا ہے. ایبسلیوٹلی ایسے ہے. تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا. ابھی ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سے موضوعات پہ کریں گے بات. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں, جب ہم کانٹینٹ کریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور ایک اور ایسے ہی ٹیلنٹڈ نوجوان کو آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے جو کہ بہت اچھا کانٹینٹ یعنی آج اس سیٹ پہ دو نوجوان ہیں, ایک آپ ہیں اور ایک وہ صاحب ہے جن کا بھی ہم انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. خوش اب آپ؟ جی اوکے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب باجی سے کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں تو آج خوش ہو گئے. اچھا, انفلوئنسر ہیں, کانٹینٹ کریٹر ہیں, فیشن پہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں, لائف اسٹائل پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, برانڈ کولیبریشنس ہوتی ہیں کافی زیادہ. سو بہت اچھی بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمس نے ایک بہت اچھا سورس آف انکم بنتا جا رہا ہے. سو اٹس ریئلی گڈ کہ اب نئے نئے ایونیوز جو ہیں وہ جو ینگسٹرس ہیں ہمارے وہ خود تلاش انہوں نے کہا کہ سی وی ڈراپ نہیں کرنی پڑتی, کہیں انٹرویو نہیں دینا پڑتا, کہیں جاب ڈھونڈنی نہیں پڑتی. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ کہ آپ کو ایک برانڈ کو مطمئن کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی برانڈ انڈورسمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے, اینڈ دین اوبیسلی وہ پیسہ وہ اچھے سے وصول کراتے ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے سبین اف یو ہیو اے گڈ فالوئنگ اور آپ کانٹینٹ ایک اچھا کریٹ کر رہے ہیں, آپ کی ریچ اچھی ہے, تو پھر وہ برانڈ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کیسا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ریچ اچھی ہے. لیکن وہ ریچ کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی ہے, پھر اس ریچ کو مینٹین رکھنا ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے, کیونکہ ریچ تو آ گئی لیکن آپ نے اس کو اتنا ریچ نہ کرو, مجھے ریچ یاد آ جاتا ہے, آپ کو ریچ آ جاتا ہے. تو ہم آپ کو ذرا یاد نہیں کراتے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حارث قانون صاحب کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں حارث؟ حارث بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ میں؟ کانٹینٹ کریشن یہ کچھ پلانڈ نہیں تھا. آئی یوزڈ ٹو ڈو جاب 1 سال پہلے, اور پھر اس کے بعد میں نے ایک بیسکلی ایک فیک ایڈ بنایا تھا, برانڈ کا نام نہیں لے سکتا. میں نے ایک فیک ایڈ بنایا تھا, وہ ایک دم سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ اس کو دیکھتے دیکھتے برانڈس نے اپروچ کیا, اینڈ پھر اس طرح سے میری جرنی اسٹارٹ ہو گئی تھی. پھر میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی. پھر یہ جاب میں ایک ایجوکیشن سیکٹر میں تھا, اسے کہتے ہیں کہ نارمل سی کسی سے. رائٹ, لیکن فیک ایڈ سے کیا مطلب؟ دس از سمتھنگ نیو فار اس. واٹ واز دیٹ فیک ایڈ؟ برانڈ کا نام لیے وغیرہ اگر ایکسپلین کر سکتے ہیں. اوکے, ایک اٹینشن گریب کرنی برانڈ کی. اب کیونکہ مجھے ایڈس میں آنے کا شوق تھا, تو میں نے کہا اب ایڈس میں آ نہیں سکتے تو اپنا ایڈ خود بنا لیتے ہیں. اوکے, تو یہ ایک اچھا ایک موقع تھا میرے پاس ایک برانڈس کی اٹینشن لینے کے لیے, کیونکہ جب تک آپ ایک چیز کر کے نہیں دکھاتے تب تک لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ایکچولی. تو وہ چیز میں نے کر کے دکھائی, آہستہ آہستہ کر کے وہ چیز لوگوں کو پسند آئی ہے. پھر اس طرح سے میری برانڈ جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے, مجھے برانڈس ملنے لگے ہیں, کولیبریشنز ملنے لگی ہیں. تو اس طرح سے میں نے پھر کام اپنی نیش میں اسٹارٹ کر دیا. اوکے, تو برانڈ نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ نو, اٹ واز این انٹرنیشنل برانڈ. اوکے, تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. اوکے, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھیں نیشنل برانڈز نے آپ کو اپروچ کر لیا. اچھا, کتنی ریچ اس سے بڑی تھی؟ میں اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک پتہ چلے کہ ایک چیز جب وائرل ہوتی ہے تو تقریباً آپ کتنے فالوورز گین کر سکتے ہیں. کتنے فالوورز تھے آپ کے اور کتنے فالوورز ہو گئے؟ اچھا, بیسکلی میرا جو کنسیپٹ ہے کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے, آپ کی ریچ ہونا مسٹ ہے, بٹ دا تھنگ از کہ کانٹینٹ کریشن میں فوکس کرتا ہوں صرف اور صرف کانٹینٹ پہ, پروڈکشن پہ, ایڈیٹنگ پہ. تو آپ کو بہتر پتہ ہے آج کل جو سمپل شارٹ ریلز جو ہوتی ہیں, ریلیٹیبل ریلز ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ چلتی ہیں, اور وہ میں نہیں بنا پاتا کیونکہ میں جو اپنا جتنا بھی ٹائم ہے وہ سارا کچھ ایک کانٹینٹ پر لگا دیتا ہوں. تقریباً ایک کانٹینٹ کو بنانے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اسکرپٹ رائٹنگ بھی میں کرتا ہوں, ایڈیٹنگ بھی میں کرتا ہوں, اور شوٹ بھی میں کرتا ہوں, ڈائریکٹنگ بھی میں کرتا ہوں, سب کچھ میں خود کرتا ہوں. تو میرے لیے وہ دوسرا کانٹینٹ بنانا مشکل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ویوز لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے ویری ڈیفیکلٹ. ویسے سب ساری جابس آپ نے ایک ایک چیز کو خود سے سیکھنا ہے, اینڈ دین
برانڈ کو سیٹسفائی کرنا آئی تھنک یہ بڑا مشکل کام بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. صحیح. تو یہ آپ نے پراپرلی سیکھا یا بس ود ٹائم آ گیا آپ کو کہ اچھا مجھے بس آ گیا ایڈیٹنگ ایسے کرنی ہے؟ میں ویڈیو ایڈیٹر تھا پہلے. اچھا اوکے, تو اس لیے ایڈیٹنگ تو آپ کو آتی تھی, سو آپ نے کہا اس کو میں اپنے اوپر یوز کر لیتا ہوں, بجائے ایسے میں کسی کے لیے ویڈیو بناؤں گا, شوٹ کروں گا, ایڈٹ کروں گا, تو میں ماڈل خود کیوں نہیں ہو سکتا اس کا. اچھا ایسے میں اس کو یہ سمجھنا کہ رائٹ ٹائم ٹو پوسٹ, ظاہر ہے انسٹاگرام کا اپنا ایک ٹائم ہے, آپ کی اپنی ایک آڈینس ہوتی ہے, اس کو بھی سمجھا یا بس اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آ جائے گی, ریچ آئے گی, کانٹینٹ اچھا جائے, ریچ آئے گی؟ اچھا ٹائم ایک ہونا چاہیے ایک پوسٹ کرنے کا, بٹ ابھی یوں ہے کہ میں نے پرسوں رات کے ٹائم پہ 12 بجے ریل پوسٹ کی ہے اور وہ صبح تک 1.5 ملین اس پہ آ گئے ہیں. دیکھا سارے جوان اٹھے ہوئے ہیں, رات کو سو نہیں رہے. تو یہ ایک ریزن ہے. ویسے میں آف کانٹینٹ نہیں بناتا ہوتا جیسے کہ کوئی ریلیٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ آئی تھنک وہ میری نیش کا نہیں ہے, بٹ بنانا چاہیے جسٹ فار دا انگیجمنٹ اینڈ ٹو گیٹ یو نو ریچ. ہم نے دیکھا آر ایس ایون بہت سے ایسے انفلوئنسر اینڈ کانٹینٹ کریٹرز جو کہ بڑی نیش ان کی ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ جو ٹاپک اس وقت موضوع چل رہا تھا اس پہ لازمی بات کرتے ہیں, وہ اسٹوری ہو یا ویڈیو ہو, اس پہ لازمی کرتے ہیں, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ اس پہ ہمیں اپنا شیئر چاہیے ریچ کا, ورنہ ہم ریلیٹیبل نہیں رہیں گے. دیکھیں وہ کنٹروورسیز میں, کنٹروورسیز والا کام تو ہمارا نہیں ہے. میں انسٹاگرام یوز کرتا ہوں صرف بزنس پرپز کے لیے. ٹھیک ہے, تو میرا ایسا کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بیش کروں یا کسی کو کچھ کہوں. ہاں سچویشن اگر بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں, بٹ ناٹ فار دا ویوز. بات نہیں کرتے آپ لوگ؟ نو. اچھا ایسے میں پریشر فیل ہوتا ہے, بیکاز ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے تو لوگوں کی طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ آپ کیوں نہیں اس پہ بول رہے. ایگزیکٹلی, کہ آپ کے اتنے فالوورس ہیں تو آپ نے فلانی چیز کے بارے میں بات کیوں نہیں کی, اور وہ اتنی بیشنگ ہو جاتی ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں, یہ آپ جو ہے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے بہت لوگ کرتے ہیں, بیکاز یو نو لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا, اور دے ور لائک کہ آپ نے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی, آپ نے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی. کیونکہ آئی تھنک سب کی ذمہ داری ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی. ہمارے بات کرنے سے فرق پڑتا ہے, بٹ آئی تھنک جب تک ہم اپنے آپ پر خود ورکنگ نہیں کریں گے تب تک اس چیز سے کوئی خاص نہیں فرق پڑے گا. میں یہاں پہ بیٹھ کے بولتا جاؤں کہ انسان کو فیل نہیں ہوگا, کچھ بھی اس پہ اثر نہیں ہوگا جب تک وہ خود اس پہ پریکٹس نہیں کریں گے آپ. ایگزیکٹلی, دیٹس ویری ٹرو. ڈی ایم تو بھرا ہوگا آپ کا کس چیز سے؟ میسیجز سے. کون سے میسیج؟ یہ تو آپ بتائیں گے مجھے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اسی نہیں کہہ رہے کہ بے بھیجنے والی. میرا کیا مسئلہ, میں اگلا سوال کر لوں گا. ضرور ضرور. پرپوزلز کتنے آئے ہیں ڈی ایم میں؟ ڈائریکٹ پرپوزل, ول یو میری می. دیکھیں یہ ان چیزوں پہ تو میں بلیو نہیں کرتا. نہیں میں بلیو تو ہم بھی نہیں کرتے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ گیس اینڈ لیٹس گیٹ میرڈ. میسیجز پوچھ رہا ہوں کتنے اس طرح کے آتے ہیں. انگنت. ابھی 2 منٹ پہلے کیا کہا تھا اس نے, کون سے میسیجز؟ نہیں کس طرح کے میسیجز, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو ایلین ہوں, میں تو مارس سے آیا ہوں. میں تو ڈی ایم میں جاتا ہی نہیں ہوں, میں نے وہاں کنڈی لگائی ہوئی ہے, تالا لگا کے چند بار پھینک دی ہے. نہیں میں صرف برانڈس کی ڈی ایمز ایکسیپٹ کرتا ہوں. اوکے نہیں یہ تو ہم یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ ڈی ایمز کتنے آتے ہیں. دیٹس اٹ. ڈی ایمز آتے ہیں تھوڑے بہت, بس کوئی 4 ڈی ایم پڑھے نا ذرا بھی نکال کے. لیٹس ڈو دس. جی نام نہیں لینا آپ نے کس کا میسج ہے, صرف میسج پڑھنے ہیں. چلیں جی یہ ایکٹیویٹی, اور وہ میسیجز جو سنائے جا سکیں پہلے خود پڑھ لیجیے. سو حارث نے ابھی اپنا ڈی ایم کھولے. لاسٹ 5 میسج آپ نے بتانے ہیں جو کہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے. میسج ریکویسٹ میں جا کے کہ حارث کو کس طرح کے میسج آئے ہوئے ہیں. شویہ سے ہو سکتا ہے آپ سے بدلہ لیں بعد میں کوئی نہ کوئی. اچھا نہیں کر رہے آپ یہ ویسے. میں نے تو میسج کوئی نہیں کیا. اتنے زیادہ نہیں آتے. اوکے. اسکن کلیئر اسکن کا راز بتاؤ جلدی سے. وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ایکنی ٹرائیڈ. ہاں تو بتائیں نا, بتائیں, ساتھ جواب بھی دیتے رہیں. پانی پئیں. ٹھیک ہے پانی پئیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ. میں اٹھ کے وہاں نہ آ جاؤں. کیوٹی ہو آپ. آئی ایم ناٹ. اوہ اس کا جواب مل گیا, آئی ایم ناٹ. اوکے. الگ الگ قسم کے میں بتا نہیں سکتا. سوری. اوکے پھر ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ 2 ہی میسج بتانے والے تھے, باقی بتانے والے نہیں تھے. بتانے والے نہیں تھے. سو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے وہ میسیجز؟ نو. کوئی ایسا کامنٹ جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ ایسا کامنٹ آپ کو ڈسٹرب کیا, یا کہ ڈزنٹ میٹر کامنٹ جیسا مرضی, بیکاز اٹس اے پبلک پروفائل, نو میٹر واٹ کامنٹس ہوں گے. اچھا یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, بیکاز آئی تھنک سوشل میڈیا پہ آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, جو کہ میں نہیں ہوں ان ایکچولی. میں ان چیزوں کو بہت زیادہ فیل کر سکتا ہوں. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ اثر ہوتا ہے اس کا؟
کہہ سکتے ہیں. Okay. بٹ دا تھنگ از کہ مجھے بہت زیادہ یہ چیزیں نا فیل ہوتی ہیں. اب کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی, اس کے باوجود آپ کو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں فور نو ریزن. جب آپ فیمس ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو اچھے بھی کامنٹس آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں. اب اچھے تو اچھے لگتے ہیں, برے میں برداشت نہیں کر سکتا. سادی بات ہے, اچھے اچھے لگتے ہیں, برے برے لگتے ہیں. برے لگتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگنور کرو, لیکن وہ چیز میرے اندر نہیں ہے. What do you do then? ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, یا میں ان کو بہت گندا جواب دے دیتا ہوں فرسٹریشن نکالنے کے لیے. نہیں ویسے ڈیلیٹ کر دینا, آئی تھنک اگنور کرنا ہے, ڈیلیٹ کرنا از بیٹر. وہ بیٹر ہے انسٹیڈ آف آپ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اٹینشن مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی بہت سارے لوگ کر بھی اسی لیے رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس چیز سے تنگ ہو رہے ہو تو آپ کو دوبارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک یہ فیملی کی طرف سے کبھی کوئی کامنٹ ایسا ملا ہو کہ حارث کیا کر رہے ہو, ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہتے ہو, ہر وقت ایسا کانٹینٹ کریٹ کرتے رہتے ہو, کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتی ہو کہ آپ نے ان کو بیٹھ کے سمجھائی, کہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے؟ اکثر ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ینگسٹرز کو پیرنٹس کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کن چکروں میں لگ گئے ہو, پڑھو لکھو یہ بنو گے. نہیں, میرے پیرنٹس اس طرح کا کچھ نہیں مجھے کہتے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میری جرنی تھوڑی سی اسٹرگل والی ہے. وہ اس طرح کی ہے کہ کیونکہ میں جب جاب کرتا تھا اس ٹائم پہ میری سیلری 10,000 پر منتھ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس پہ میں کام کیا کرتا تھا, تو پیرنٹس کو یوں لگتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے سب چل رہا ہے. اوکے. پھر ایک دن مجھے کولیبریشنز آنے لگیں, کام کرنے لگے, کیونکہ شوق تھا اس چیز کا, اپنے شوق کو تو فالو کرنا تھا. لیکن یہ تھا کہ میں نے ایک جاب کو اپنا چھوڑا نہیں تھا, میں نے جاب بھی کی ہے ساتھ ساتھ یہ سارے کام بھی کیے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جاب چھوڑ کے, سارے کام چھوڑ کے وہ ایک چیز کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو ساری کشتیاں ڈبا کے میں نے وہ کام نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ اسٹرگل کافی زیادہ مشکل تھی میرے لیے. پیرنٹس کو, میرے پیرنٹس ویسے بھی مجھے تنگ نہیں کرتے, لیکن وہ چیز ان کے لیے کافی امپریسو تھی. کہتے ہیں اچھا اس چیز سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیسک کانسیپٹ پیچھے سے جاب وغیرہ کا چلتا آ رہا ہے, جاب اینڈ 9 to 5 اینڈ آل. تو مجھے 9 to 5 پسند نہیں تھی, میری بنتی نہیں ہے 9 to 5 سے. میں نے بھی جاب کی ہے تقریباً 2 months اور اس کے بعد ختم. اس کے بعد یہ میری جرنی اسٹارٹ ہو گئی. جنرلی حارث پیرنٹس سپورٹیو ہوتے ہی ہیں, آپ بنا بھی لیتے ہیں ان کو اگر آپ کو ڈفرینٹ پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہو. مسئلہ آتا ہے پیرنٹس کے باہر کا, فیملی کا, ایکسٹینڈیڈ فیملی کا, وہاں سے بھی سم ٹائمز پیرنٹس کو پریشر بھی آ جاتا ہے, خالہ کا. ایگزیکٹلی. دیکھیں جب تک اگین آپ جب تک کوئی چیز کر کے نہیں دکھاتے ٹھیک ہے, تب تک آپ کو کوئی بھی اس چیز پر بلیو نہیں کرتا. اوکے. بیکاز آئی وانٹ ٹو شیئر ون تھنگ, میں نے ریسنٹلی اسی کانٹینٹ کریشن سے اپنی گاڑی لی ہے. ماشاءاللہ. تو پرانی ہے بٹ لائک اپنی جیسی بھی ہے. دیکھیں پہلی گاڑی ہے, اپنی کمائی سے لی ہے, 1.5 سال سے آپ سوشل میڈیا پر آئے ہیں, آپ نے محنت کی ہے, ایک ایک ریل کے لیے آپ نے 2-3 دن لگائے ہیں, تب جا کے آپ نے گاڑی لی ہے. تو یہ جو آپ کے اندر ایک اچیومنٹ ہے نا کہ میں نے خود اپنے پیسوں سے گاڑی لی ہے, نو میٹر کس ماڈل کی گاڑی, دیٹ ڈزنٹ میٹر, اپنی گاڑی ہے یار. بس وہ چیز جو ہے الحمدللہ لوگوں کو اس کے بعد میری فیملی کو پتہ چلنے لگ گیا کہ کرتے کیا ہو تم. گاڑی کیسے لے لیا تم نے, یہ کیسے لے لیا تم نے, کہ تم تو انسٹاگرام پہ بس ہمیں نظر آتے ہو. ہاں, ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم صرف ویڈیوز وغیرہ بنا کے سارا کچھ ایسے ایسے کرتے ہیں, ہاں جی یہ پروڈکٹ ہے, یہ ہے, ایسے ہے ویسے ہے. ان کو یہ لگتا ہوگا صرف پروڈکٹ لیتے ہوں گے, اوبویسلی وہ چارج نہیں کرتے اس کے. کہیں نہ کہیں یہ بھی ہاں, اچھا نہیں وہ تو برانڈس کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا کہ آپ یہ کر دیں, ہم آپ کو ہمارے پروڈکٹس آپ رکھ لیں, آپ کے پروڈکٹ 15-20 نہیں, یہ مسئلہ برانڈس کا تو ہے, یہ مسئلہ کچھ ہمارا بھی ہے نا کہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو ایکسیپٹ نہ کریں, جس طرح نہیں کرتے ہوں گے, بڑے لوگ نہیں کرتے. نہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ باقی سب کی مارکیٹ بھی خراب کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو کبھی بھی اپنی محنت ایسے ویسٹ نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے, فری میں کام نہیں کرنا چاہیے. میں اس چیز پہ آپ کے ساتھ بھی میرے خیال ہے وہ والا کیس ہوگا کہ کبھی آپ کا رشتہ جب لینے کے لیے جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ کیا کرتے ہو, تو آپ کہیں گے انفلوئنسر ہوں, لیکن اگلے پھر سوال یہ ہوگا لیکن آخر کرتے کیا ہو. اکثر ہمارے میوزیشینز جو ہیں ہو چکے. یس. اوکے, یہ کیا سٹوری ہے؟ ہو چکا ہے ایسا. دے ور لائک کہ یار اچھا انفلوئنسر ہو لیکن جاب کیا کرتے ہو. بھائی میں انفلوئنسر زیادہ بہتر ہوں, جاب تو پھر جاب ہے. رشتہ ہو گیا کہ نہیں ہوا یہ بتائیں. میرا نہیں ہوا ابھی تک. اسی بات پہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کرتا کچھ نہیں ہے. یس. تو پسند کی جگہ پہ آپ نے نہیں, پسند کی جگہ پہ نہیں, وہ ایک ارینج میرج والا سین تھا, تو وہ چیز میں نے. چلیں وہ تو پھر ڈزنٹ میٹر نا, کوئی بات نہیں. پسند کی رشتہ. اچھا اس پہ حارث نے بھی ایفرٹ پٹ نہیں کی نا, اس نے کہا ارینج میرج ہے, اس نے کہا نہ کرو, میں نے کرنی نہیں ہے, آگے I need some more time to find my soul mate. Exactly.
یہ بھی ہو جاتا ہے. چلے جی. اچھا حارث, لاسٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ گول کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں, کیا اچیو کرنا آگے چل کے, کیا اسی فیلڈ کو فالو کرنا, بیکاز دیکھیں یہ ہے تو صحیح ایک اچھا سورس آف انکم, بٹ اسٹل اٹس ویری انسرٹن, انپریڈکٹیبل. تو کیا ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک ببل کی طرح ہے, ایک نہ ایک دن اس نے بھی پھٹ جانا ہے, پاپ اپ ہو جاتا ہے یہ ایک نہ ایک دن. تو کیونکہ اب اس چیز کو جتنا جلدی آپ کیش آؤٹ کرتے ہو, آپ دیکھیں آپ نے ایفرٹس وغیرہ پٹ کرنے, آپ جتنا جلدی ایک چیز کے اوپر محنت کرتے ہو تو آپ اس چیز کو کیش آؤٹ کر لو ایز سون ایز پاسبل. پھر اس کے بعد آپ ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھو. میں نے سوچا ہوا ہے انشاءاللہ آگے بہت کچھ کرنا ہے, کیونکہ صرف یہی تو نہیں کرنا, کیونکہ اب یہ جو انفلوئنسنگ ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم کی بیس پر ہے اور لوگ اس چیز پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں. اس چیز پہ ڈپینڈ نہیں ہونا, یہ چیز ٹھیک اس طرح سے نہیں ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ لوگ نہیں ہوتے, ڈپینڈ ہونا چاہیے, لیکن اس چیز کے پیچھے محنت بہت زیادہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ فون اٹھا کے آپ بس ویڈیو بنا دیں, ہائی ہیلو آئی ایم ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ, تو اس چیز سے وہ چیز بہت زیادہ بند ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا کو مینٹین کرنے کے لیے آپ بہت جلدی اوپر بھی بہت جلدی چلے جاتے ہو, اور گرتے ہو تو بہت بری طرح گرتے ہو, پھر آپ کی وہ عزت جو پہلے والی ہوتی ہے کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی. اس چیز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. رسپانسبل کنٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہ چیز رسکی ہے. یس, اوکے, شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے انشاءاللہ. فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ فیروز. ارے فیوریٹ ایکٹریس؟ ایکچولی مائنڈ میں بہت زیادہ نام آئے ہیں تو وہ ایک میں سے ایک نکالنا چاہتے ہیں. ہاں کوئی ایک, ہانیہ عامر آپ کو بات ٹھیک ہے جی. وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو آگے چل کے کوئی بھی پروجیکٹ ملے تو فیروز خان کے ساتھ اور ساتھ میں ہانیہ عامر کے ساتھ. فیروز نہ ہونا, یہ ہونا کیا فیروز کی جگہ یہ ہوں. چلیں اسٹارٹ کے لیے ایک اچھا ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کو اچھا, کیا پتا وہ ہانیہ کے بھائی کا رول نہ ادا کرنا چاہتے ہوں. بھائی کا رول ہانیہ, ٹھیک ہے, مطلب اٹس فائن. ہاں پوچھو نا, پوچھو. نہیں بھائی کا رول میں نہیں ادا کرتا, اسی لیے میں نے کہا فیروز نہ ہو, اسی لیے میں نے کہا تھا فیروز نہ ہو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے. کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو فیکٹرز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کنسٹرکشن کا, کہ کس طریقے سے ہم نے کسی بھی جگہ کو پلان کیا ہے. ہم ہمیشہ اربن پلاننگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اربنائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اوبیسلی شہروں میں آتے ہیں, یہاں پر بستے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نئی سوسائٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن کافی سوسائٹیز ہم نے ایسی دیکھی ہیں جن کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور آپ خود جب جاتے ہیں ان میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ رہنا شروع کرتے ہیں, اور جب آپ رہتے ہیں وہاں پہ تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. لیٹس سپوز ریزیڈینشیل ایریا ایک طرف ہے, اسی کے بیچ میں جو ہے آپ نے کمرشل ایریا بنا دیا ہے, اور اوبیسلی کمرشل ایریا سے اتنی دیر تک ٹریفک کے گزرتے گزرتے آپ کو پراپر جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے. تو اوبیسلی سہولیات کے پرسپیکٹیو سے بات کی جائے, اوور آل فیسلٹیز کے لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے اگر اربن پلاننگ نہیں کی گئی تو اوبیسلی اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس وقت بھی جس طرح ہم حالیہ سیلاب کی سچویشن ہم نے دیکھی, اس میں بھی ہم نے دیکھا نیچر کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا قصور ہمارا اپنا تھا, کیونکہ ہم جو ہے نیچر کے راستے میں آئے تھے. نیچر تو اپنے راستے سے گزرا, اس نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا, ہم نے نیچر کو ڈسٹرب کیا ہوا, تو اس نے اپنا راستہ بنانا ہے اور اس نے اپنا راستہ بنایا, اور اس کا ایک بھاری قیمت جو ہے اس کی ہم سب کو چکانی پڑی, اور ہم کئی سالوں سے چکا رہے ہیں, اور لیکن ہم سیکھ نہیں رہے نا. ہاں دیٹس the most important point. مجھے لگتا ہے کہ سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن ہاں تیزی کے ساتھ ہمیں اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی نا, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پور پلاننگ کے ساتھ نو پلاننگ کے ساتھ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس سے ہمیں بڑا نقصان ہو. لیکن اب یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو نئے ٹاؤنز بن رہے ہیں, جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں, جو ڈیولپ ہو رہی ہیں, نئے فیز جو آ رہے ہیں اپنی سوسائٹیز کے, وہ بڑے پلانڈ آ رہے ہیں. کلائمیٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی, ادروائز بھی نیچرل کلائمیٹیز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, سیکھتے ہوئے ہم اس کو پلان کر رہے ہوتے ہیں. سو آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کریں گے کہ کیسے اربن پلاننگ اور کیسے ٹاؤن پلاننگ ہمارے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے اور جس پہ ہمیں بات بھی کرنی ہے. ہمارے ساتھ ایک زبردست کپل موجود ہے,
دونوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹاؤن پلاننگ اربن پلاننگ پہ ہے. مختلف انہوں نے پروجیکٹ ڈیلیور بھی کیے ہیں, ان کا بہت سا کام جو کہ پرائیویٹ سیٹ اپ کے ساتھ بھی ہے. سو آج ہم ان سے اپنی ملاقات بھی کرائیں گے, کیسے وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں, کیسے وہ اس کو سنجیدہ لیتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. وی ہیو ود اس سید رضوان منیر صاحب, پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز, انٹرنیشنل سوسائٹی آف سٹی اینڈ ریجنل پلانر ہیں اور رجسٹرڈ پروفیشنل کے طور پر وابستہ ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. ساتھ ان کی جو مسز ہیں فوزیہ رضوان صاحبہ, یو آر آلسو ٹاؤن پلانر, جس طرح سے آپ پریکٹس کر رہی ہیں, مختلف اداروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, دہائیوں کا تجربہ ماشاءاللہ آپ کا بھی. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جب دونوں کو, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ ساتھ کب سے ہے, کب سے شروعات ہوئی؟ یہ سوال ہمیں اکثر, تو ہم نے کہا ہم شروعات اس سے کریں گے تاکہ ہم ایک کیمسٹری دکھا سکیں اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ دونوں فیلڈ میں بھی ایکسل کریں. یہ پلاننگ کیسے ہوئی تھی؟ ہاں, اربن پلاننگ تو ہو جائے گی بعد میں. ہم دونوں اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹی میں, اربن پلاننگ ہم دونوں نے کی ہے, بیچلرز دونوں نے اکٹھے کیا. اربن پلاننگ ہی کی تھی وہاں؟ جی اربن پلاننگ, بس وہی سے ہم اکٹھے ہیں. That was back in 2002 we started the journey. Degree from UT Lahore. یہ پلاننگ سٹارٹ کس نے کی تھی؟ یہ والی پلاننگ انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. I would be responsible. نہیں, رشتے والی پلاننگ انہوں نے پروپوز کیا تھا آپ کو. Yes. مطلب پہلے دن ہی پروپوز کر دیا تھا؟ No. It took some time. And to be honest, it's our work relationship جو اتنا زیادہ اکٹھے کام کیا کرتے چیز تھی جو آپ کو ان کی اٹریکٹ کی, جس پہ آپ نے سوچا کہ پروپوز کر دیتے ہیں؟ ہم Actually, ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں لیکن نہیں, ہم ٹاپک پہ ہی ہیں کیونکہ یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. پلاننگ ضروری ہے. نہیں, لوگوں کو یہ بھی بتانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ دو لوگ مل کے, ایک کپل مل کے کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور کیمسٹری بھی تو ہمیں دکھانی چاہیے. ہاں بالکل, ہم اکٹھے کام کرتے رہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا ایکچوئل بیسس. وی کلیکڈ, we shared the same ideas on different assignments and projects, and that turned into. یعنی ڈگری کے بعد کی بات ہے؟ یہ ڈگری کے بیچ کی بات. ڈگری کے بیچ کی بات ہے. ایکچولی یہ تھا کہ فرسٹ ایئر سے ہی نا وی ور بوتھ تھوڑے پرومیننٹ تھے کلاس میں, گروپ لیڈرز ہوتے تھے اس طرح. پھر اس طرح کرتے کرتے وی اسٹارٹڈ ورکنگ ٹوگیدر ان گروپس اینڈ کلاس کے دو برائٹ اسٹوڈنٹس ایک اسٹار بن گئے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ مطلب گریجویشن کے بعد we started our careers families agreed and اور آرام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. نہیں الحمدللہ. یہ کیسے ہو گیا؟ ویسے بڑا کام بھی ویسے ہی ہوتا ہے, کوئی تھرل نہ ہو تو کیا فائدہ. کسی ایک طرف سے تو کوئی ریزسٹنس آئی ہوگی نا, کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہمیں کوئی اتنا زیادہ چیلنج فیس کرنا ہے. آپ اتنے برائٹ, وہ بھی اتنی برائٹ, آپ کی فیملی نے بھی کہا اس سے اچھا ہمیں کیا ملے گا, آپ کی فیملی نے کہا برائٹ اسٹوڈنٹ بھی ہے. they were like اچھا ٹھیک ہے, اوکے, فیملیز ملی اینڈ فیملیز were happy together الحمدللہ. اچھا دیکھیں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ کریٹ کرنے والا نہیں ہوتا, تو یہ اچھا ہے کہ وہ انرجیز جو ہیں وہ آپ اپنے رشتے میں انویسٹ کر دیں, نہ کہ یہ کہ ماں باپ کو یا سب کو منانے میں عمریں نکل جاتی ہیں اکثر اوقات, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ. اچھا, سو فیلڈ میں کس طریقے سے آپ دونوں انٹر ہوئے, پھر ساتھ کام کرنا کس طریقے سے شروع کیا, ذرا اپنی جرنی کے بارے میں. اوکے, وی اسٹارٹڈ آور کیریئر فرام, بلکہ یو ای ٹی سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. وی آر ویری مچ فارچونیٹ انف کہ ہمیں یو ای ٹی میں بہت اچھے ٹیچرس کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں موقع ملا. اسپیشلی اللہ جنت نصیب کرے پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس انجم کے نے بڑی خاص توجہ دی. ہی بلیوڈ ان پریکٹیکل ٹریننگ. اکیڈیمیا کے ساتھ ساتھ ہی انگیجڈ اس ان ڈفرنٹ لائف پروجیکٹس ہیپننگ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان. وہاں سے اسٹارٹ ہوا. آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر انٹائرلی فرام پرائیویٹ سیکٹر. مجھے فزیکل ڈیزائن کا بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ تھا. ہمیں یہاں پہ ایک چیز اور ہی مینشن کرنی چاہیے. جب ہم فائنل ایئر میں تھے تو انٹرویوز ہوتے ہیں نا, جس طرح وہ آتی ہیں آرگنائزیشنز اور انٹرویو کرتی ہیں, اس طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک پرائیویٹ کمپنی تھی, آرکیٹیکچر کی فرم تھی, اور کچھ وہ پلاننگ کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. ان کا ایک ریپرزینٹیٹیو آیا, اس نے انٹرویو کیا, اینڈ دے ور سپوز ٹو ہیو ون امپلائی ان لاہور, اور بہت ہماری ساری کلاس نے کافی لوگوں نے اس پہ اپلائی کیا. تو ہم نے اکٹھے انٹرویو دیا, ہمارا ایک ہی تھیسس تھا, سب کچھ تھا, اینڈ وی ور لائک ہم اکٹھے انٹرویو دیں گے ہی, اینڈ ہی واز ویری گڈ کہ انہوں نے ہمارا انٹرویو اس طرح لے لیا. اینڈ ان دا اینڈ واٹ ہیپنڈ, دونوں کو ہائر کر لیا. دونوں کو, ان کو لاہور میں, مجھے اسلام آباد میں. دیکھیں, ایک بندہ چاہیے تھا ان کو, انہوں نے کہا نہیں ہم اکٹھے جائیں گے. لیکن پھر ایک لاہور ایک اسلام آباد, تو مشکل تو بڑی ہوئی ہوگی. نہیں, ان کی فیملی لاہور میں تھی تب, میری فیملی اسلام آباد میں, دونوں کو آسانی تھی. چلیں, یہ اچھی بات ہے. اینڈ دین آنا جانا لگا رہا نا لاہور اسلام آباد. آف کورس ظاہر ہے سفر لمبا ہوتا تھا. ان کا لگا رہا. کتنا سفر کیا آپ نے اردو والا؟ نہیں, کوئی بہت زیادہ سفر نہیں, 4 گھنٹے. اچھا, یہ اسلام آباد. اچھا, وہ میرا خیال ہے آپ کا وہی حال ہوتا ہوگا, کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا نا, انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے نا, گرمی,
सख्त धूप में जून में मैंने देखा है कि लोग रोड साइड पे बैठे होते हैं और फोन कर रहे होते हैं एग्जैक्टली। फिर आपको आई वुड से कि फिर जो पैशंस होते हैं वो तो फिर ऐसे ही अचीव होते हैं, यू हैव टू, फिर वो पैशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो वी हैड शादी को इतना अरसा हो गया फिर भी आप लोग शर्माते ही हैं वैसे, मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे बात करते हैं। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, नहीं अच्छा, बल्कि मुझे तो एट टाइम्स लगता है हम ओवर टॉकेटिव हैं इसके बारे में। लोग इतना बात नहीं करते। You're expressive, करना भी it's चाहिए nice. यार, एक्सप्रेसिव होना और एट द सेम एक्चुअली पॉजिटिव। सभी में लेकिन कॉल्स लंबे आइडियाज शेयर होते होंगे ना, चल इस्लामाबाद में ये प्रोजेक्ट है, लाहौर में ये प्रोजेक्ट है, वो आइडियाज तो शेयर फिर होते बहाना चाहिए होता है ना कॉल का, अच्छी बात है मतलब। हाँ नहीं वो डिफरेंट असाइनमेंट्स होते हैं, वी ऑलवेज हैव टू डिस्कस। बैक टू अर्बन प्लानिंग, थोड़ा सा हमें आप जरा बताइए। घर वापस भी जाना है। नहीं उन्हें अब नहीं मसला ये वाला, वो मसले उनके खत्म हो चुके हैं। इनका मसला है कोई है तो। नहीं वी आर ऑन द सेम पेज। अच्छा जी अर्बन प्लानिंग थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिएगा। हमने थोड़ी बहुत तो बात इस हवाले से की, बट एज अ प्रोफेशनल आप लोग ज़रा बताइएगा हमें अर्बन प्लानिंग क्या है और इस दौर में कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। अर्बन प्लानिंग बेसिकली डिफरेंट तरह के लैंड यूजेस की प्लेसमेंट, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ एक इवॉल्व कराना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह प्लानिंग है। अर्बन प्लानिंग जो है ना, इट्स एन एम्ब्रेला। मतलब अर्बन प्लानिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन एक पार्ट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इट इज़ ह्यूमंस है ना हम सारे, तो हम सारे के सारे इवॉल्व होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इकोनॉमिक्स रिक्वायरमेंट है, एक शहर है उसने बसना है, उसकी इकोनॉमिक बेस होनी है। इसी तरह सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं, आपकी बहुत सी रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपकी रिक्वायरमेंट है हेल्थ की, एजुकेशन की, फैसिलिटीज़ की। अर्बन प्लानिंग इज़ एक्चुअली एन अमेलगम ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट इज़ एन एम्ब्रेला प्रोफेशन जिसके अंडर बहुत से प्रोफेशंस इंटर रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, और ये एज अ एड बहुत से प्रोफेशंस में साथ में चल रहा बिल्कुल होता है। सही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग हो रही है, हम उसे किस तरह से देख सकते हैं, किस लेवल पर हो रही है, अगर आप पहले रिस्पॉन्ड करें। पाकिस्तान अगेन हम अभी इवॉल्विंग स्टेज के ऊपर हैं। अभी हमने तस्करा तो इस प्रोफेशन का, इसकी ज़रूरत का बड़ी देर से होता आ रहा है, Right. लेकिन इसकी रियलाइजेशन जो सी है अब होना शुरू हो रही है कि जब हमारे जो अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड, ये सब सारी चीज़ें जो अब एम्बियंट होकर सामने आ रही हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो प्लानिंग मैकेनिज़्म है, अगर हम इंटरनेशनल प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो ये नेशनल लेवल से शुरू होती है। आपके नेशनल लेवल के प्लान्स होते हैं, फिर आप उनको अपने रीजनल लेवल के ऊपर लेके आते हैं, देन सिटी स्केल आता है, और ये बात एक गली की स्ट्रीट लेवल तक आके ख़त्म होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सी है, जब हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अर्बन एरियाज, इट्स अ जनरल टर्मिनोलॉजी। अमेरिकन नेम फॉर दिस प्रोफेशन इज़ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, यूके में इसको टाउन प्लानिंग कहते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में भी जो सा काउंसिल में वर्ड टाउन प्लानिंग यूज़ हो रहा है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि ये स्केल क्या है। इसका स्केल आपके नेशनल लेवल से शुरू होता है, यू हैव नेशनल लेवल प्लान, फिर जैसे हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल सिस्टम है, उसमें आप हायरार्की में आपके प्रोविंशियल प्लान्स होते हैं, डिविजनल लेवल, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, अर्बन एरिया, एंड इसका स्केल डाउन होते होते आपकी स्ट्रीट तक आता है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और इसके एक्चुअल जो फ्रूट्स हैं या समरात हैं इस प्रोफेशन के अचीव करने के लिए आप किसी एक लेवल पे प्लानिंग करके, नेबरहुड लेवल जिसको हम अपने हाउसिंग कॉलोनीज़ के स्केल इमेजिन कर सकते हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स की बात कर सकते हैं, वो सिर्फ उसकी प्लानिंग करके या पूरी नेशनल प्लानिंग करके किसी एक कंपोनेंट को एड्रेस करके आप पूरा अचीव नहीं कर सकते। सो होल स्पेक्ट्रम है, हमें इन सारी डायमेंशंस पे काम करेंगे तो फिर वो जो हमें बहुत सारे ममालिक की हमें आइडियल सोसाइटीज़ नज़र आती हैं, उनके इंडिकेटर्स नज़र आते हैं, शहर की वजह से लोगों के अंदर एक हैप्पीनेस है, वो इंडिकेटर्स नज़र आते हैं, तो अचीव हो सकेंगे।
صحیح. اچھا آج کل کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں, ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں, دین اربن پلاننگ, ہم نے اتنی ساری سوسائٹیز ایسی دیکھی ہیں جو کہ پلان کے, جن کی کوئی پلاننگ ہمیں نظر نہیں آتی, غیر قانونی بھی, کچھ غیر قانونی بھی ہیں, ایون اگر جو قانونی بھی ہے ویسے پلان کی بات کریں, اٹس ناٹ دیٹ کہ اچھا لینڈ اس طرح کی لی ہوئی ہے, بٹ اوور آل جس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے فلاز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا اس تناظر میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹیو سے, اسپیشلی اس وقت جو حالیہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے, فیس کیا سب نے. اس میں دیکھیں یہ جو بات ہے نا, یہ ملٹی ٹنگ ہے. ایکچولی ہمارے ہاں جو پلاننگ ہو رہی ہے, جیسے آپ نے سوسائٹی کی بات کی ہے, کسی بھی سوسائٹی کی ڈیزائننگ کے لیے وہ کسی نہ کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آ رہی ہے, وہ کسی نہ کسی میونسپل کارپوریشن کے, کسی تحصیل کے انڈر آ رہی ہے. تو دیر آر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ ہیو ٹو بی فالوڈ. جیسے ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے تو وہ فلڈ پرون ایریا میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے فلفل کرنی ہے. جب تو بات یہ ہے کہ ایک ڈیولپر ہے جو کہ آنیسٹلی ڈیزائن کر رہا ہے, کسی ٹاؤن پلانر کو ریکروٹ کرتا ہے, یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے, انجینئرنگ ڈیزائنس کرواتا ہے, تو دیٹ از اوکے. جہاں پہ ایشو آتا ہے جو آپ نے کہا کہ انلیگل سوسائٹیز ہیں, اوبویسلی جس نے انلیگل ڈیولپ کیا اس نے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا, تو اوبویسلی اس نے کسی دریا کا رستہ روک لیا, یا کسی کوئی اگر نالا گزر رہا ہے اس میں سے اس نالے کو رائٹ آف وے کو بند کر دیا, تو اوبویسلی فلڈنگ ہوگی. اربن فلڈنگ کی بیسیکلی ہمارے شہروں میں, ہماری سوسائٹیز میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ڈرینیج چینلز نہیں کھلے ہوئے ہوتے. ڈریننگ چینلز جو ہیں وہ اللیگلی آکوپائی ہو گئے. اب جہاں تک سوسائٹی کی آپ اس کی پرائیویٹ سوسائٹی کی آپ نے بات کی ہے, میرا اس میں پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ڈیولپر کی تو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کرے, اسی طرح جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جو بھی اس کو اپروو کرنے والے ہیں, ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. سملرلی آئی بلیو کہ بائر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارا جو فار ایگزامپل میں ہوں, آپ ہیں, ہم اپنا ایک جو اینڈ یوزر ہے, جب ہم جاتے ہیں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی ایک لائف کے, پاکستان میں تو اوبیسلی آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے جس سے آپ نے گھر بنانا ہے, تو آپ کی بھی تھوڑی سی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے اپروول کرایا ہے, سوسائٹی میں سے کوئی نالا گزر رہا ہے, نہیں گزر رہا ہے, مطلب یہ بیسک کویسچنز ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بائی لا ایگزسٹ کرتی ہیں. ہمارے ہاں جو میں جیسے دیکھتی ہوں نا, ایشو رولز ریگولیشنز ہیں. انفیکٹ جو شہر آپ کے بچے ہوئے ہیں, میں سمجھتی ہوں رول ریگولیشنز کی وجہ سے کچھ پلانرز کہیں کام کر رہے ہیں, کچھ انجینئرز کہیں کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ بچے ہوئے. میرا خیال ہے آپ نے دیکھا اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے شعیب. جب ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں, اتھارٹیز کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ڈیولپرس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. بائر کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. دیکھیں آپ ایک جگہ پہ چیز خرید رہے ہیں, اگر اس کے بعد وہاں پہ فلڈ آتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آپ فوراً سے سب ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا. یقیناً نقصان ہوتا ہے اور اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ذمہ داری بھی تو قبول کریں نا, کہ آپ نے اس کو اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی, آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے خریدی ہے اور اپنی مرضی سے وہاں پر آپ نے وہ جگہ خریدی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ضرور دیکھیں کہ ایک تو ڈاکومنٹ سارے دیکھے جائیں, ایٹ دا سیم ٹائم پلاننگ اس سوسائٹی کی ضرور دیکھیں کہ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے, کیا کوئی لانگ ٹرم امپیکٹ تو نہیں آئے گا. کیونکہ ہم نے 10 سال کے بعد بھی, کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی دریا کا, ندی نالے کا, آپ نیچر کا راستہ جہاں روکیں گے نا, نیچر نے وہاں سے گزرنا ہے, وہ اپنی جگہ نہیں بھولتی. ویری رائٹ. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ جو خریدار ہے, کرایہ دار بھی ذرا دھیان کیا کریں, کیونکہ اکثر چیزیں سامنے ایسی بھی آ جاتی ہیں, وہ شور میں چاہتے ہیں نکل کے نا کہ یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو آپ جہاں گھر لے رہے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس جگہ پہ گھر لے رہے ہیں. لیکن ایسے میرا کسان تو ذمہ دار نہیں ہے. میں یہ سوال اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں جو ہم نے دیکھا اسپیشلی لاسٹ منتھ, جس طرح سے ہماری فصلیں تباہ ہیں, آئی ووڈ لائک یو بوتھ ٹو رسپونڈ دس, کہ کسان اس نے پورا سال محنت کی تھی, اس نے فصلیں اگائی تھیں, وہ اس دریا کے راستے میں بھی نہیں تھا, اس نے کوئی کنسٹرکشن بھی نہیں کی تھی, اس کے کھیت بھی تباہ ہو گئے. سو جو سیلاب کے ہم محرکات پہ بات کرتے ہیں, آپ دونوں اگر اس کو رسپونڈ کر سکیں کہ کیا کیا فیکٹرس ہے جس کی وجہ سے پنجاب میں اتنا نقصان ہے, فور شور سندھ میں, جہاں جہاں نقصان پاکستان میں ہوا ہے, کون کون سے فیکٹرز انوالو تھے اس میں. اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم نے صرف دریا کا راستہ روک دیا تو دیٹ از ون فیکٹر, اس میں اور فیکٹرز بھی انوالوڈ ہیں, کیونکہ اگر وہ راستہ نہ بھی روکا ہوتا تب بھی جس طرح سے پانی آیا, اتنے لاکھ کیوسک پانی آیا, تو ہم کیسے سنبھالتے اس کو. پلیز اس میں آپ کو تھوڑا سا الیبریٹ کروں گا کہ اگین جہاں پہ تھوڑا سا فقدان آتا ہے پلاننگ کا. سب سے پہلے فلڈز کی اگر بات کریں تو پورا پنجاب, پورا پاکستان, پوری ورلڈ از اے فلڈ پلین. جہاں بھی بارش ہوگی وہ پانی رن آف ہو کے کسی نہ کسی چینل سے ہوتے ہوئے کسی بڑے چینل میں جائے گا اور دوبارہ سمندر میں جا کے گرے گا. یہ پورا آپ کا ایک سائیکل چلتا رہے گا.
اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے ریئلائزیشن کہ آپ کس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 2025 ویسے تو یہ بڑی پرانی اسٹڈیز بھی آپ کو ملتی ہیں, لیکن آج جتنی زیادہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, جتنے زیادہ ماڈلز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, جتنا زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے, وی کین سمپلی پریڈکٹ کہ پانی جہاں سے گزرے گا, اگر 100 ایئر ریٹرن کی بات کریں, کلائمیٹ چینج فیکٹر بھی ایڈ کریں تو کتنا پانی گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگین اس کے بعد جب اس کی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں تک انڈیٹ کرے گا, کہاں تک یہ پھیلے گا, وی کین پریڈکٹ دا ماڈلس. ٹھیک ہے. اب اس میں گورنمنٹ کے رولز یہ آتے ہیں کہ وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دس. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دریا ہے, اگر آپ نے اس کو چینل نہیں کیا ہوا, جس طرح ہمارے جتنے دریا ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کوئی رائٹ آف وے ایز سچ ڈیفائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ایک بات کہتی ہے رستے بدلتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کبھی امبینکمنٹس پہ آج تک کام ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی بھی پچھلے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, وی ہیو اریگیشن ڈپارٹمنٹس اور ساری چیزیں چل رہی ہیں, جب بھی پرابلم آتی ہے وی پٹ آن ڈیمز اور ڈیبیٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جہاں سے دریا گزر رہے ہیں ان کی امبینکمنٹس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں ہم. ٹھیک ہے, ایون ہم وہاں کے لوکل فارمرز کو انوالو کریں کہ دے شوڈ گیو مے بی 2 اور 3 ویکس اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنی جو ان کے پاس لیبر ہیں, جو ورکنگ کلاس ہے, اس کے ساتھ مل کے آپ اپنی امبینکمنٹ سیدھی کریں. ٹھیک ہے, اپنے جو ان سے پوچھتے ہیں وہ بھی تیار کریں. اس کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا ہوا. فائن, ناؤ وی آر ان دا کرائسس رائٹ ناؤ. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ وی شوڈ آئیڈینٹیفائی دوز فلڈ پرون ایریاز کہ جہاں تک پانی آتا ہے, تو اس میں آپ اپنی ایگریکلچرل ماڈلز ایسے لے کے آئیں, آپ ان سے ٹیکسیشن میں ان کو اس طرح سے ریلیف دیں کہ اگر وہاں پہ ہارڈ سٹرکچر کوئی نہ بنے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم وہ سنتے ہیں کچے کے علاقے کے بارے میں, کہ وہاں پہ پرماننٹ سٹرکچرز نہ ہوں, اور آپ کے پاس وارننگ سسٹم اویلیبل ہو, لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں. اب تو لائک اٹس ویری سمپل کہ آپ کے پاس ابھی جس طرح لوکیشنز آ جاتی ہیں میپس کے اوپر, آپ اپنے فلڈ پرون ایریاز کی میپنگ لوگوں میں پبلک کر دیں. دے شوڈ نو کہ ان کے یہاں پہ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں پورا سال کے اندر انہوں نے اگر یہاں پہ کوئی 1-2 فصل لینی بھی ہے, لیکن اٹس ناٹ پرماننٹ, جیسے ہی فلڈ آئے گا دے ہیو ٹو موو آؤٹ. اوکے. اسی طرح آہستہ آہستہ جو وہاں پہ اب ہم سٹرکچرز بنا چکے ہوئے ہیں ان فلڈ پرون ایریاز میں, جہاں پہ پہلے لوگ نہیں بناتے تھے, اب ان ایریاز میں بنا چکے ہوئے ہیں, اور ان سٹرکچرز کو بھی اب ہمیں آہستہ آہستہ شفٹ کرنا ہے. اوکے. ایک چیز میں ہمیشہ اس بارے میں لازمی کہتا ہوں کہ پانی کو جس طرح ہم ابھی, چونکہ آج کل فلڈ ہے, ٹھیک ہے, ایوری باڈی ہیز سفرڈ, ہم نے اربن فلڈنگ بھی دیکھی, رورل فلڈنگ بھی دیکھی, لیکن یہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جو سویلائزیشن ہے, جتنے دنیا کے بڑے شہر ہیں, ٹھیک ہے, جتنی بڑی سویلائزیشنز ہیں, وہ سارے دریاؤں کے کنارے ہیں. دیٹس ٹرو. اور تب بھی یہ فینومیناز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور لیکن کیا تھا کہ جو ہمارے انسسٹرز تھے ان کو شاید ہمارے سے زیادہ اس چیز کی سینسٹیوٹی کا تھا, وہ اونچی جگہوں کے اوپر بناتے تھے. وہ پلینس کو چھوڑ کے جو گھر تھے اپنے, وہ ہمیشہ اونچی جگہوں پہ بناتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سارے پرانے شہر, ٹھیک ہے, دور سے دیکھیں تو کسی ٹیلے پہ نظر آتے ہیں. دیٹ واز دا ریزن. تو یہ بالکل ایک چیلنجز ہیں, لیکن اس کے سولوشنز بھی اس کے اندر ہی موجود ہیں. تھوڑی سی ہمیں پلاننگ کو ڈفرینٹ اسکیلز کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو آپ کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج از ہیئر. 20-25 سال پہلے ہم کہتے تھے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کوئی اس کو ایکسیپٹ کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا. کلائمیٹ چینج از ہیئر, اٹ از ہیپننگ. ہمارے لیے اس کے 2-3 پرسپیکٹیوز ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان میں کام کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان از ناٹ اے کنٹریبیوٹر ٹو دا ریزنز آف دا کلائمیٹ چینج. پاکستان از این افیکٹی. بیسیکلی آپ ہمالیاز کے فٹ ہل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنا بھی جو بڑی ڈیولپڈ نیشنز ہیں جن کے بہت زیادہ کاربن ایمیشنز ہیں, ہماری اتنی ایمیشنز نہیں ہیں, لیکن ہم وہ ہیں جو کہ اس کا اثر سب سے زیادہ فیس کریں گے, اور ہم کر رہے ہیں. اٹ از ٹرو, اٹ از ہیئر. تو اس میں پہلی چیز جو میں انٹرنیشنلی سمجھتی ہوں کہ ایز گورنمنٹ اٹ از تھنگ آف کلائمیٹ جسٹس. ہمیں کلائمیٹ جسٹس کو گلوبل لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ اوبیسلی ہم یہ سارے کے سارے ایشوز فیس کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے اوبیسلی یو نیڈ اکوپمنٹ, اور ہم کر بھی رہے ہیں. یس, ہم کر بھی رہے ہیں, اور یہ اور سے اور جتنا ہم کریں اتنا بہتر ہے. اور ہمیں پری ارلی وارننگ سسٹمز چاہیے ڈیولپڈ ورلڈ سے, ہمیں وہ لینے کی ضرورت ہے, پہلی چیز. دوسری چیز جو اربن پلاننگ ہے نا, اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ ود کلائمیٹ چینج. ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, ہم پریپیئر ہو سکتے ہیں, ہم اپنے تمام, جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پروونشل لیول پہ, وی نیڈ کہ آپ کے جتنے بھی لینڈ کور میپس ہیں وہ ود رسپیکٹ ٹو کلائمیٹ چینج ڈیولپ ہوں.
اور یہ وہ پلاننگ ہے جو کہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہوئی ہوئی. It needs to be done. It needs to be done for both agriculture societies as well as for the urban areas. کہ اربن ایریاز جو ایگزسٹنگ اب بلٹ اپ ہو گئے ہوئے ہیں, اب کسی کا گھر ہے آپ وہ تو نہیں گرا سکتے, لیکن آپ نے اس کو بچانا ہے بارش کے اثرات سے. تو وہ اربن فلڈنگ کے جو طریقے ہیں کہ مطلب آپ نے ڈرینیج پیٹرنس کیسے کھولنے ہیں, جیسے ہمارے بہت سے شہروں میں کام ہو بھی رہا ہے, بٹ ہمیں وہ مزید کرنے کی, ہمیں مٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کسی کا گھر اگر بن گیا ہم گرا تو نہیں سکتے. ہم کراچی کی پرسپیکٹو سے اس کو اگر سمجھیں کہ وہاں پر بھی ظاہر ہے چونکہ کئی نالے, ہم گجر نالے پہ بہت چونکہ ٹرانسمیشنز کرتے آئے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ تجاوزات اور اس کی وجہ سے راستہ رک جانا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نالا تو ختم ہی ہو گیا بلکہ اتنا پکا ہو گیا کہ لوگ اس میں سے واک کر کے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں گھر نہیں گرانا, ایک چیز اگر انلیگل ہے وہ کسی راستے میں ہے اور اس ایک گھر یا چند گھروں کی وجہ سے پورے شہر کا جو نقصان ہوگا بعد میں, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں جی نہیں اٹس ویری سینسیٹیو جی ہم گھر نہیں گرا سکتے. I agree to you here کہ جو انلیگل ہے اس کو آپ ریپلیس کریں, بالکل کریں, موو کریں. جنرلی جو انڈیویجول رائٹس کو ہمارے کورٹس پروٹیکٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, There are precedents. اسٹیز ملتے ہیں. No, here comes the planning. اب آپ کو یہاں پہ ایک ٹاؤن پلاننگ کی یا ماسٹر پلان جو سٹی کا بنتا ہے اس کی یہ خوبصورتی ہے. وہ کیسے ہے کہ فائن ہم نے ایک ایسے شہر پہ کام کرنا شروع کیا جو سارے سلمز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر سارے نالے جو ان سے انکروچڈ ہیں. اب آپ کا ماسٹر پلان آپ کو پالیسی دے گا ری جنریشن کی. ویری ٹرو. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اف یو ہیو اے ماسٹر پلان, سم انٹیلیجنٹ پلانرز آر سٹنگ دیئر, وٹ دے آر ڈوئنگ کہ وہ کیا کریں گے کہ جو سلمز ہیں ان کو میلگامیٹ کر کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ورٹیکل بلڈنگ کھڑی کر کے جو ہاریزنٹلی پھیلے ہوئے لوگ تھے بھی آ جائے گی اور یا ان کو ریلوکیٹ کریں گے ٹو سیپریٹ پلیٹ فارمز. اس کے اندر ریئل ورلڈ بڑی پیاری ایگزامپلز موجود ہیں. کوالالمپور جو ہے وہ سارے کا سارا ریجنریٹڈ ہے. اچھا, اٹ واز آل سلمز. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی تھا کہ کمیونٹیز کو اکٹھا کیا, ورٹیکل لیونگ میں آپ نے شفٹ کیا, ڈینسٹی بھی اچیو کی. دیکھیں اس میں بیوٹی کیا کہ انہوں نے اپنا ہسٹورک بھی پریزرو کیا. مطلب if you have to go to Kuala Lumpur, you have the vertical city and you have the horizontal preserved. So it means کہ اگر آپ نے ابھی اپنے سٹیز کے جو کرنٹ چیلنجز ہیں, آپ نے کراچی کی بات کی, ایون we have this problem in Islam Abad, Lahore, every city is facing the challenge. راولپنڈی میں بھی ہے, نالا لئی کے آس پاس, ہمیں اس کو بھی تھوڑا بہتر. So simply think کہ you are regenerating نالا لئی. وہ جو چھوٹے چھوٹے سلمز ہیں ان کو آپ کولیکٹیولی ایک ورٹیکل بلڈنگ میں سیٹل کرتے ہیں, you gain space, وہاں پہ آپ اپنے اربن فارسٹ لگا رہے ہیں, رائٹ آف ویز کو کلیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی میں آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹس آ جاتے ہیں. اس میں شاید مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ جو فوراً سے ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ جی بہت پیسے لگ جائیں گے, ہم سے اس میں یہ نظر انداز کرتے ہیں کہ بعد میں نقصان کتنا زیادہ ہو جائے گا. اس نقصان کا زیادہ کرنے میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. ایک چیز ہے کمیونٹی انگیجمنٹ. پاکستان میں ایسے بہت سے کام ہوئے ہیں, پہلے بھی سٹیزن بورڈز بنتے تھے اور بہت سے ایسے کام ہوتے تھے کہ کچھ اس میں میچنگ گرانٹ گورنمنٹ ڈالتی تھی, کچھ لوگ خود ڈالتے تھے, اور یہ ہو رہا ہے, ہوا ہے, اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ انیشیٹ کرنے کی چیزیں بہت ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں, بٹ آبویسلی ہم یہاں پر بیٹھ کے یہی ڈسکس کریں کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, مزید تیز کیا جا سکتا ہے, اور ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ ہم شامل کریں. وقت بڑا مختصر تھا. ہاں میں بھی ایک چیز دیکھیں, اس میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا, وہ یہ ہے کہ بارشوں کی جو کانسنٹریشن ہے اس وقت ہوتا کیا ہے کہ آپ کے 6 مہینے بارش نہیں ہوئی اور پھر 2 دن میں 6 مہینے کی بارش ہو جاتی ہے. دس از سم تھنگ جو کہ ٹو بی آنیسٹ آپ اس کو فائٹ کر سکتے ہیں, میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, پریپیئر کر سکتے ہیں, لیکن شاید آپ انٹائرلی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہمیں, ہاں ایک کیپیسٹی ہے, ہمیں اس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ فیلئر آن گورنمنٹ یا پرائیویٹ یا کسی سیکٹرز کے علاوہ ایک نیچرل کلیمٹی بھی ہے جو کہ تھوڑی سی آپ کے کنٹرول سے کچھ باہر بھی ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. سر اینی پوائنٹ فرام یور سائڈ؟ ایگزیکٹلی, بالکل. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اگر اپنی ان ساری پرابلمس کو سالو کرنا ہے, وی نیڈ ٹو پلان. اور پلاننگ کو لے کے ایک اور ماسٹر پلانس کو لے کے ایک چھوٹی سی بات میں لازمی ایڈ کروں گا کہ اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے ایک سٹی کا ماسٹر پلان بنا دیا اینڈ آپ اس کو وہ کوئی 20 سال کے لیے بس آپ نے سمجھ لیا کہ بس اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. ایوری ماسٹر پلان جس بھی سٹی کا دنیا میں بنا ہے اس کی ایک لائف ہے.
नॉर्मली 2 to 3 उसका review decades, होता है। और प्लस उसमें साथ में लिखा होता है कि आफ्टर एवरी 5 और 10 years आपने रिव्यू करना है कि करना आपके है। चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं। Yes. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसको अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे साथ इसमें जितने हमारे अर्बन चैलेंजेस आ रहे हम हैं उसको वो सारे हम एड्रेस कर एड्रेस सकते कर हैं। पाएंगे, और ये एड्रेस करने अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, पूरे मुल्क का और नुकसान वो होगा। हमने देखा भी है। अब हम यस वी आर फेस फेसिंग फेस दैट। फेस हमने के फॉर हमारे बहुत रिसोर्सेज शुक्रिया, ज़ाया हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए रिजवान साहब, बहुत हंसते शुक्रिया मुस्कुराते आपका। रहे इसी तरह हाँ, और इसी तरह से अच्छा अच्छा काम करते रहे मिलके। थैंक यू। मिलके ये मिलके। सबसे अच्छा था। नहीं, अलग अलग भी बेशक करना खैर है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये वो टर्म्स हैं जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम देख भी रहे होते हैं कि लोग कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, एक वायरलिटी भी है उनकी एक रीच भी है, समहाउ उनके बात का, उनकी वीडियो का एक इन्फ्लुएंस भी एक हो रहा होता है, अपनी नीश में लोग काम कर रहे होते हैं। आज हमारा मौजू है रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन। किस हद तक हम रिस्पॉन्सिबली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं चंद दिन पहले देख रहा था सबीन के गल्फ़ में स्पेशली ये सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है कि जिस पे आप एतबार नहीं कर सकते, जिस प्रोफेशन पे, जिस काम पे, वो इन्फ्लुएंसर्स वाला शोबा हो चुका है, क्योंकि आप उनकी बात पे एतबार ही नहीं कर सकते। अब जिस तरह से वो मुख्तलिफ ब्रांड्स को, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, उनके बारे में एक राय दे रहे होते हैं, बिकॉज समहाउ रादर मोस्टली वो पेड चीज़ें होती हैं, सो आप नहीं एतबार कर सकते। तो एक पहलू हो गया। लेकिन दूसरा जो पहलू वो ये है कि उस रीच के लिए, अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने क्लिप को, अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए जिस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे होते हैं, जो गुफ्तगू आप कर रहे होते हैं, जो चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, जो आपका अटायर होता है, जो टैक्टिक्स आप यूज टैक्टिक्स आप यूज कर रहे होते हैं, आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड, कि जो टैक्टिक्स आप यूज कर रहे होते हैं ओवरनाइट फेम के चक्कर में, कि हमें ओवरनाइट फेम मिल जाए किसी तरीके से, उसके बाद पैसा आपके पास आना शुरू कर देगा, वहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमने किस तरीके से उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। एक ट्रेंड शुरू हुआ है, सब वो ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसमें ये नहीं ख्याल रखा जा रहा होता कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, और आपकी सेफ्टी को थ्रेट है उससे। हम इन चीज़ों की रियलाइजेशन हमें नहीं हो रही होती। इसमें एक मसला और भी है। चले, एक तो वो जो काम हो रहा है, यानी जो गलत कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कुछ चैलेंजेस वाला काम भी शुरू हुआ है ना। अच्छा, लाइव चल रहे होते हैं वो 3, 4, 5, 6 व्लॉगर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे को चैलेंज दे रहे होते हैं, और चैलेंज में अजीब तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही होती है। उसके फिर छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो आप रील्स की सूरत में शेयर कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है जब आप घर में बैठे इस्तेमाल करते हैं, यू योर फैमिली, आप ऊपर जाते हैं, आप एक रील देख रहे हैं, किसी ने आपको भेजी, आपने जैसे ऊपर की एकदम एक ऐसी रील लाई कि आप उसे फौरन से रोक भी नहीं पाते। पहला जुमला, पहला लफ्ज़ ऐसा होता है, वो सीन ऐसा होता है। सो आज इस मौजू पे हम बात भी करेंगे कि वेयर आर वी हेडिंग टू, और ये कितना डैमेजिंग है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए। वी हैव विद अस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं हैदर कैसर, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर साहब, थोड़ा सा आप बताइएगा कि आप किस निगाह से देखते हैं इस वक्त जो माशरे में, स्पेशली जो सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं उस कंटेंट की बात नहीं कर रहा जो कि वाकई एक अच्छा कंटेंट है, जो कि होना चाहिए। जिस कंटेंट की हम बात करें वो वाकई वल्गर भी है, वो ऐसा कंटेंट है कि जिससे हमारे माशरे को बिल्कुल तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। एक ही बात होती है कि ये कोई एक ऐप की बात की जा रही है, उस ऐप के बारे में आप ये बातें कर रहे हैं कुछ, क्योंकि उस ऐप पे वो चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, तो कोई बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे आपका क्या इसमें राय है? किसी एक ऐप के ऊपर ये प्रीडोमिनेंटली हो सकता है, लेकिन जनरली अगर आप देखें जो हमारे सोशल मीडिया का हमारा काम सारा का सारा यूथ के साथ है, नौजवानों के साथ है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि जो एल्गोरिथम है, इट ऑलवेज प्रमोट सेंसेशनलिज्म। जहाँ पे सेंसेशनलिज्म होगा, जहाँ पे मारपीट होगी, जहाँ पे वल्गैरिटी होगी, जहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, ये वो चीज़ें जहाँ पे लोग फ़ौरन से रुक के देखना चाहेंगे। मैं और आप भी जितने मर्जी हम मोरालिटी के बारे में क्लेम्स करें, व्हेन वी इवन स्क्रॉल आवर फीड्स, हम भी वहीं पे जाके रुकते हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही है, जहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ आ रही है। तो ये जिस अंदाज़ के अंदर सोशल मीडिया बना हुआ है, आई डोंट थिंक दिस इज़ वैल्यू न्यूट्रल। हमारे कुछ टीचर्स हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ें टूल्स हैं, वैल्यू न्यूट्रल हैं। आई डू नॉट थिंक दिस वे, क्योंकि जितनी भी टूल्स बनाए जाते हैं वो किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। अगर छुरी बनाई जा रही है तो एक छुरी वो है जो कि गोश्त काटने के लिए, एक छुरी वो है जो जैम लगाने के लिए। इट्स नॉट वैल्यू न्यूट्रल कि उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल ऑफ देम आर डिज़ाइंड इन अ वे टू कीप यू हुक्ड, और वो सारे के सारे ऐसी हैं, कहते हैं सेंसेशनलिज्म पर हैं।
اب ان کے پیچھے مورل گراؤنڈنگ تو کوئی ہے نہیں. جب مورل گراؤنڈنگ نہیں ہوگی, منی میکنگ از دی اونلی پرسپیکٹیو. تو اب اف ولگیرٹی, اف سینسیشنلزم از میکنگ یو دا موسٹ منی, ایوری ون ول گو فار اٹ. اور اس کے اندر obviously آپ کو پتہ ہے اویئرنیس ہے نہیں, پڑھے لکھے لوگ کبھی ہوتے نہیں ہیں. نہیں, اب ہاؤ کم دس از جسٹیفائڈ کہ اف دیٹس منی میکنگ تو سب اس کی طرف جائیں گے. ہماری تربیت کہاں ہے, ہمارے مورل ویلیوز کہاں ہیں, ہماری باؤنڈریز کہاں ہیں, ہمارے گھر والے کہاں ہیں, گھر والے کہاں ہیں, پیرنٹس کہاں پر ہیں جو کہ نظر نہیں رکھ رہے کہ ان کے بچے کر کیا رہے ہیں ان ایپس کے اوپر. لٹرلی میں یہ لائیو کا جو کانسیپٹ ہے کہ فلانی ایپ پہ, میں نہیں ایپ کا نام لینا چاہتی, کیونکہ ایپس بری نہیں ہوتی ہیں, اس پر آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے, وہ برا ہوتا ہے. تو بیش جو ہے نا وہ آپ ٹیکنالوجی کو یا آپ کسی پلیٹ فارم کو نہیں کر سکتے, آپ اس کانٹینٹ کو بیش کریں گے جو کہ ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں. اتنا ولگر کانٹینٹ, کیونکہ اسکرول کرتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے ٹین ایجرز, ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیوز ساری, اینڈ اوبویسلی وہ اس طرف جا رہے ہیں. پھر بالکل ایسے ہے. یہ چیز اوور ٹائم ہوئی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم ٹی وی پرانے وقتوں میں دیکھتے ہیں, ہمارے والدین جب ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر کون سی چیزیں تھیں جو ایکسیپٹیبل تھی. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ اتنی زیادہ ویلیوز ہماری چینج ہو چکی ہیں. آپ جو ہماری ویب سیریز وغیرہ ہوتی ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر کچھ پلیٹ فارمز ہیں, ان کے اوپر آپ دیکھیں گے بالکل پلیٹ فارمز کی ویلیوز ہی تبدیل ہو چکی ہیں. تو میں بالکل بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پیرنٹس کا ذکر کیا, اور رائٹلی سو. میں سمجھتا ہوں اس میں پیرنٹس کا بھی بہت بڑا کردار ہے, بلکہ مین کردار ہی ان کا ہے. وائی ڈو آئی سے دس؟ کیونکہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے سارا کا سارا, اور جو ہماری سوسائٹی ہے, اب یہ اوور ٹائم ایسے ڈیولپ ہو گئی ہے دیٹ وی آر اونلی فوکسڈ آن اسٹیم, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, مینجمنٹ. می بینگ این انجینئر مائی سیلف, میں یہ بات بڑی اوپنلی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری 16 سال کی ایجوکیشن کے اندر, 18 سال کی ایجوکیشن کے اندر کہیں پہ بھی ویلیوز ہمیں نہیں دی جاتی ہیں, مورالٹی ہمیں نہیں دی جاتی ہے. ایک سبجیکٹ ہمیں شاید 3 کریڈٹ آور کا پڑھا دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اچھے برے کی تمیز کی کہیں بات نہیں کی جاتی ہے. جب آپ نوجوان کو یہی سکھا رہے ہیں کہ ویلیوز جو ہوتی ہیں یا اچھے برے کی تمیز جو ہوتی ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, صرف مٹیریل گین میٹرز, یعنی آپ بڑے افسر بن جاؤ, آپ زیادہ پیسہ کما لو, آپ بڑی گاڑی سے اتر جاؤ, تمہاری عزت اسی چیز کے اندر ہے. ہمارے ماں باپ بھی بچوں کو جب سکھاتے ہیں تو یہی سکھاتے ہیں کہ بڑا آدمی بنے گا. وٹ ڈو یو مین بائی بڑا آدمی؟ سم ون ہو از ریسپیکٹڈ؟ نو. سم ون ہو از فیئرڈ, سم ون ہو ہیز منی, سم ون ہو ہیز اے بگ کار, سم ون ہو وین ہی واکس ان پیپل اسٹینڈ اپ فار ہم. دس از بڑا آدمی. بڑا آدمی ان کے لیے وہ نہیں ہو رہا اس وقت انفارچونیٹلی جس کی ویلیو سسٹم اچھے ہیں, جو لوگ اس کو رسپیکٹ کریں, اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کریں, اس کی موجودگی سے لوگ بینیفٹ اٹھائیں. تو ہمارے ویلیو سسٹم جو اوور ٹائم بن چکے ہیں, ایجوکیشن کی وجہ سے بھی, پاپ کلچر کی وجہ سے بھی, والدین کی وجہ سے بھی, اس میں ان سب کا کردار ان سب نے ادا کیا ہے. اور اوبویسلی پھر جو اولاد آگے سامنے آئے گی, جو نوجوان نسل نہیں آئے گی, وہ ایک ATM مشینز کی طرح ہیں. ان کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے نہیں آ رہے ڈز ناٹ میٹر. آپ کو کسی کو ذلیل کرنا پڑتا ہے, آپ وہ کریں گے. تو اسی لیے آئی تھنک وی آر آل پلینگ آر پارٹ ان دس. اچھا, اب ایسے میں ہم ٹرینڈس کی بھی بات کریں. کچھ ایسے ٹرینڈس شروع ہو جاتے ہیں جس میں ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا, ہمیں ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے, اور ہم واقعی باؤنڈریز اپنی بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے. کیا کیا جائے اپنے بچوں کو ان ٹرینڈ سے دور رکھا جائے؟ میں اس وقت اس لیے بات کروں کہ ینگسٹرس کی, کیونکہ وہ ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ وہ ٹرینڈ فالو نہیں کر رہے جو شروع ہوا ہے تو آپ کی ریچ نہیں آئے گی. اور ہر کوئی اسی دوڑ میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ انفلوئنسر بن جائیں, آپ کی فالوئنگ زیادہ بڑھ جائے, برانڈس آپ کو کمائیں, ایٹ دا اینڈ پیسے پہ ہی بات آ کے رک جاتی ہے. کیسے روکا جائے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان دا پاسٹ 10-12 ایئرس جو ہمارا ایکسپیرینس ہے نوجوانوں کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو واحد حل ہے, واحد حل یہ ہے کہ لوگوں کو واپس اس چیز سے جوڑا جائے جو ان کے لیے سکون کا باعث ہے. یعنی کہ لوگوں کو اخروی زندگی, آخرت کے بارے میں, جنت دوزخ کے کانسیپٹ کے بارے میں, اچھے برے کی تمیز تب تک نہیں آ سکتی جب تک لوگوں کو ایگزیکٹلی جب تک لوگوں کو ان سین پہ بلیو نہیں ہوگا, تب تک یہ معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. وٹ ایور یو ڈو, آپ دیکھیں بہت جگہوں پہ آپ کو ایون ویسٹ میں ملتا ہے, آپ کو لگے گا پیپل آر ویری مورلی گراؤنڈیڈ, بٹ دا مومنٹ بجلی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیپل رائٹ, اور یہ پرابلمس ہماری آنکھوں کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں کے اندر واقعتاً خدا خوفی پیدا نہیں کی جائے گی تو نو ون ول کیئر کہ میں اچھا بنوں یا برا بنوں. اور یہ جو پرابلم جتنے ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو سوشل میڈیا. ہمارے افسران دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ہم خود آئی مین کنسٹرکشن بزنس, ہم رشوتیں بھی دیتے ہیں, ہمیں دینی پڑتی بھی ہیں, ہمیں لوگوں کو کھلانا پلانا ہی پڑتا ہے, لوگوں کے کٹس بھی ہوتے ہیں. وائی ڈز آل آف دس ہیپن؟ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سارے اوپر سے جتنی مرضی اچھی باتیں کر رہے ہوں, جب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, جب کیمرے کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ رہی ہوتی, دیٹ از ہو وی ایکچولی آر, وہ ہماری حقیقت ہوتی ہے. اور ہمارے اندر کبھی بھی وہ ویلیو سسٹم آ ہی نہیں سکتا جب تک ہم سوچیں کہ یار مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو میں نے یہ کام غلط نہیں کرنا.
हम अच्छे काम तब तक करते रहते हैं जब तक हम पब्लिक आई के अंदर हैं, जब तक उसकी हमें पजीराई मिल रही है, और द मोमेंट हमें पजीराई गलत कामों की भी मिलनी शुरू हो जाती है तो लोग अब गलत काम भी करना शुरू हो आई गए। थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से शोएब, मैं चाहूँगी कि इस चीज़ पर भी हम ज़रूर बात करें। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो देखी थी और वी रियली वांट कि हम इसमें थोड़ा बात करें कि क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने देखा कि एक फैमिली थी, इन्फ्लुएंसर्स थे और उनके वालिद की डेथ हो रही थी उस टाइम पे, और वो पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद उस टाइम तो वो रिकॉर्ड हो रहा था बट देन उसको अपलोड भी कर दिया गया एक कैप्शन के साथ यूट्यूब के ऊपर। मैं जज नहीं करी, मैं इस वजह से उसको जज नहीं करी क्योंकि हालात बिल्कुल सामने थे, उससे उन्होंने किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो गए कि क्या हमें एजुकेशन नहीं है इतनी हमारे पास कि हमें किस तरीके से, हमें पता नहीं है कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, या फिर गुर्बत की वजह से या ऐसी सिचुएशंस की वजह से हम ऐसे स्टेप्स प्रेशर में लेना शुरू कर देते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आती कि हमें क्या करना है। मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही यहाँ पे, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, बट स्टिल मैं एक मिडिल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमने एजुकेट भी करना है, हमें फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हमें उन फैक्टर्स को ठीक भी तो करना है। बाकी दिलों का हाल, सिचुएशन का हाल वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, तो मैं किसी को बैश नहीं कर रही इस मामले में। लेकिन मैं मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करता हूँ जो आपने सबीन बात बताई है एक वीडियो की, जो आपने कहा ना कि अच्छा एजुकेट करना, अवेयरनेस, उस पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी राइट, बट हमारे यहाँ एक और इसमें जो गलती हो रही है वो ये कि वो वीडियो क्यों देखी हमने, जो और सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे थे उन्होंने उस वीडियो पर वीडियोस बनाई, उन्होंने बैश किया उनको, उन्होंने वायरल किया उस वीडियो को। अच्छा एक तो वायरल किया, वो वीडियो बाकी पूरी दुनिया तक पहुंचाई, प्लस ये कि जो ज़बान फिर आपने मजीद इस्तेमाल की उन लोगों के लिए वो कहाँ से जस्टिफाइड थी, वो जो जुमले आपने इस्तेमाल किए, वो जो आपने उस औलाद को बदबख्त औलाद तक कह दिया, हु आर यू टू जज देम? यू नेवर नो कि किसी की क्या सिचुएशन थी, और हो सकता है जिस जो मेंटल कैपेसिटी आप लोगों की है, जो अवेयरनेस एजुकेशन आपके पास है, वो शायद किसी और के पास नहीं है, और हमें एक अच्छे तरीके में किसी को एजुकेट करना है। और क्योंकि ये एक अगर अपने वालिद को कोई खो रहा है तो इसमें बड़े बड़े इनसेंसिटिव कमेंट्स भी देखे। मैं चाहूँगी हैदर आप इस पे कमेंट करें, हाउ डू यू सी दिस? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं मैं समझता हूँ, और राइटली सो इस मामले को हमें किसी पर्टिकुलर मामले से डिटैच होकर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें डिटेल्स नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता। अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं मॉरल ग्राउंडिंग के ऊपर, देयर आर टू की फैक्टर्स हियर। नंबर वन इज़ जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी नंबर वन प्रायोरिटी इज़ मनी मेकिंग किसी भी एस्पेक्ट से, तो आपके लिए रोस्टिंग करना, आपके लिए वल्गैरिटी, नथिंग मैटर्स टू यू देन। अब आपको अगर पैसा मिल रहा है वहाँ से तो आपको क्या, आई मीन नेट प्रॉफिट, सीधी सी बात है। अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरह है और आपके लिए सिर्फ पैसा ही मैटर कर रहा है एंड दिस इज़ मेकिंग यू मनी, देन नथिंग वुड मैटर। एंड हम उस बात से दूर नहीं है कि जब हम अभी आप देख रहे हैं कि अगर ये इस एस्पेक्ट के अंदर ये वालिद साहब के फौत होने के ऊपर अब इसकी क्या हक़ाइक़ हैं, तो ये तो एक फैक्टर है कि हमारी प्रायोरिटाइजेशन इज़ मनी द बिगेस्ट थिंग दैट वी नीड टू गेन हियर, नंबर वन। एंड नंबर टू थिंग आई थिंक, जैसे कि हमारे पास ज़िंदगी में आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कोई नई अप्लायंस इस्तेमाल करें, चाहे आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, एक ओनर्स मैनुअल आता है हमेशा, हर चीज़ के साथ आता है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का एक्सेस जो है वो इस वक्त एवरीवन हैज़ इट, इट्स एक्सेसिबल, इट्स अफोर्डेबल एंड इट्स अनोनिमस एज वेल, कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ये सारी तीनों चीज़ें, दीज थ्री एज, ये वो फैक्टर्स बन रही हैं कि अब जो बंदा भी सोशल मीडिया के ऊपर आता है ही कुड डू एनीथिंग और एनीथिंग, और उसकी बैक एंड के ऊपर कोई ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। हर ज़बान के ऊपर ये मौजूद है, सही, बहुत सस्ते में मौजूद है। पहले आपको पता है कनेक्शन की, आपको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत है, अब आपको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत नहीं है, आप हर किसी के पास 4G की सिम है, वो अपने घर में बैठ के कभी भी किधर भी बैठ के कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज फैक्टर इन दिस मैटर कि हमें कहीं पे भी हम इसकी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, मैं इसकी ट्रेनिंग करता हूँ, आई कॉल इट डिजिटल मैनरिज्म, राइट, कि सोशल मीडिया के ऊपर हाउ टू बिहेव। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको रियल लाइफ में आप मिलेंगे तो आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े पुरतबा के अंदाज में मिलेंगे, लेकिन उनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, दे डू नॉट नो व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव एंड व्हाट टू पोस्ट एंड वेयर टू कमेंट। और ये मेरी समझ से बाहर बात है, जो कि इन एक्चुअल आप इतना अच्छा अगर बिहेव कर रहे हैं, यू स्पीक नाइसली, यू रिस्पेक्ट समबडी, लेकिन सोशल मीडिया पे यू आर एंटायरली डिफरेंट पर्सन। एब्सोल्युटली, व्हाई एंड हाउ? ज़्यादातर लोग बिकॉज यू बिहाइंड द स्क्रीन, बिकॉज यू बिहाइंड द स्क्रीन, और आपको उसके रिपरकशंस एकदम से फेस नहीं करने पड़ेंगे। आप ज़िंदगी में किसी भी बंदे के साथ बदतमीज़ी करेंगे, आप किसी से गालम गलोच करेंगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट हिट बैक। आ सकता है, बट हाउ टू फिक्स इट? इसमें एक तो आपने कहा कि आप खुद भी मार्शल ट्रेनिंग कराते हैं,
کیا اس کی ٹریننگ کا ایک بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ گھر سے ہی ٹریننگ، پیرنٹس والا اسپیکٹ کہ آپ صحیح غلط کی تمیز سے کیا نظر رکھیں، بہت زیادہ مانیٹرنگ اس کی ہو چیزوں کو، یا جو سوشل میڈیا ایپس ہیں کچھ ان کی ذمہ داری بھی ہے؟ جیسے ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وی کانٹ اپلوڈ دوز ویڈیوز آن یوٹیوب، لیکن کچھ ایپس پہ اپلوڈ کا تو آئی ایم ناٹ شیور، لیکن کیونکہ لائف پہ تو چیزیں مانیٹر اس طریقے سے ہو ہی نہیں رہی ہوتی، تو اس میں آپ جو مرضی بولیں، جو مرضی دکھائیں، جو مرضی کریں. سو سوشل میڈیا ایپس کی بھی اس میں کچھ رسپانسبلٹی ہے؟ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہمیں چاہیے ہوگی اس کے لیے. دیر ہیز ٹو بی اے رول دیٹ از پلیڈ بائی دی ہاؤس ہولڈ، جیسے آپ نے خود رائٹلی کہا، اور وہ تربیت کا اسپیکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی ہے. صحیح بات ہے. اور اگر اولاد کو یا نئی نسل کو فیملی کی طرف سے اپریسیشن اور اٹینشن مل رہی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ڈھونڈنے کے لیے ایکسٹرنل ویلیڈیشن نہیں جائیں گے. یہ بہت کی فیکٹر ہے. اور عمومی طور پہ، خیر دس از ناٹ اے ٹاپک ہیئر، لیکن عمومی طور پہ جب ہم ریلیشن شپ ایشوز دیکھتے ہیں، نوجوانوں کے پیار محبت میں دھوکے دیکھتے ہیں، تو اف یو ٹریس دوز ایشوز بیک تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان بیچاروں کو گھر میں کبھی محبت نہیں ملی ہے یا ان کو وہ ویلیو نہیں ملی ہے جو کسی بندے نے، باہر پرائے بندے نے جھوٹے وعدے کر کے جو ہے نا وہ اپنے جھانسے میں لے لیے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے. تو دس از اپلیکیبل ایوری ویئر. تو اگر ہم گھر میں اچھا ماحول رکھ رہے ہیں، پازیٹیو ماحول رکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، ہم لوگوں پہ رحم کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات سنتے ہیں، لوگوں کو گنجائش دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کبھی بھی نہ آپ سے بھاگے گی. صحیح بات ہے. اور جب آپ گھر میں یہ چیز سمجھا دیتے ہیں نا کہ اچھا رشتوں کا بھی احترام ہے، جو ویلیڈیشن آپ کو گھر میں مل جاتی ہے تو آپ کو ویلیڈیشن کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول بہت اچھا رکھنا چاہیے. ہم الزام تو دے دیتے ہیں کہ فلانا ایسا فلانا ایسا، بٹ اس کے پیچھے جتنی چیزیں بیس کیا ہے اس کی، ان چیزوں کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کرے، ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کرے سو دیٹ ہمارے بچے اس طرف جائیں ہی نہ. اگین نظر رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ 25-30 سال کے بھی آپ کے بچے ہو چکے ہیں نا، میں تب بھی کہوں گی کہ پلیز تب بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی کر کیا رہا ہے. صرف یہ مت دیکھیں کہ پیسہ گھر لا رہا ہے تو یو آر ہیپی کہ اچھا ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے. عزت کا پیسہ ہونا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. بہت شکریہ حیدر پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج مختلف موضوعات جو کہ سوشل میڈیا سے جڑے تھے، مختلف ایسپیکٹس میں ہم گفتگو کر رہے تھے. اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے with social media power there comes a responsibility. ہم بہت سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھتے ہیں، ولاگرز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اپنے نیش پر کام کر رہے ہوتے ہیں، آلریڈی ویڈیوز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹریول پہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹورزم پر کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فیشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لائف سٹائل پر کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، جب کوئی سچویشن ایسی آتی ہے، جب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی اس پرٹیکولر ڈومین میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس میں آواز بننے کی ضرورت ہے، سو ایسے میں ہمیں بہت سے کانٹینٹ کریٹرز اس پہ کام کرتے نظر بھی آتے ہیں. سو آج ایسے ہی دو زبردست کانٹینٹ کریٹرز ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو مختلف اوقات میں ہم انٹرویو کر چکے ہیں. لیکن جو حالیہ سیلاب، یعنی کے پی کی بات کروں میں، گلگت کی بات کروں میں، پنجاب کی بات کروں، اور ورڈ سندھ جو ہم نے سیلاب دیکھے ہیں، جو صورتحال دیکھی ہے، جو کلیمٹی دیکھی ہے، جو نقصان دیکھا ہے، جو تباہی دیکھی ہے، جو بربادی دیکھی ہے، جو لوگوں کے گھر، ان کے جانور، ان کی فصلیں، ان کی جمع پونجی، پوری کی پوری جس طرح زندگی ان کی بدل گئی، ایسے میں کیسے ان انفلوئنسرز نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کا یہ دکھ درد سمجھا، اس کو نہ صرف کم کرنے کی کوشش کی بلکہ بہت سے لوگوں کو سینسٹائز بھی کیا اس ایشو کو لے کر. سو وی ہیو ود اس عادل تاج، ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم عادل بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ساتھ موجود ہیں عفان رفیق، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. عفان گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ گریٹ ٹو ہیو یو. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. عادل، ہم کے پی سے آغاز کرتے ہیں. جو پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو ہم نے سچویشن دیکھی، بہت سے علاقے ایسے جہاں پر بہت زیادہ تباہی، بہت بربادی ہوئی، اور کچھ جگہ ایسی جہاں پر ابھی تو ریلیف چل رہا تھا، ریسکیو چل رہا تھا، کہ وہاں پھر سیلاب آئے، پھر کلاؤڈ برسٹ، ایسی ایکٹیویٹیز. تو بتائیں کے پی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیا کیا آپ نے دیکھا، کہاں کہاں آپ گئے، کن علاقوں میں کس طریقے سے آپ نے ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے کام میں سپورٹ کیا؟ جی، اس بار کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے کے پی کے اور گلگت بلتستان میں بہت زیادہ تباہی ہوئی، جس طرح آپ نے بتایا. پہلے جب یہ سیلاب آنا سٹارٹ ہوئے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں ہماری زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹریولنگ کی وجہ سے جس طرح آپ نے بتایا کہ ود ریچ کمس رسپانسبلٹی، اور لوگ پھر آپ کو دیکھتے بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ہمارے علاقے گھومنے آتے ہیں، جب ہم پہ آفت آتی ہے تو آپ کہاں ہیں. اور پراپر یہ ٹرینڈ کر رہا تھا ایٹ لیسٹ گلگت بلتستان اور کے پی کے میں کہ کہاں ہیں وہ سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو فورن بلاگرز ہیں، وہ کہیں وہ صرف خوشی کے ٹائم پہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ہمارا تھا ارادہ کہ ہم جائیں گے. میں آلریڈی 2022 میں کام کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا.
تو پھر اس کے بعد ہم نے گراؤنڈ ورکنگ کی اور کوشش کی کہ ان علاقوں کو فوکس کریں جہاں ابھی تک امداد نہیں پہنچی. جس طرح کے پی کے میں مثال دوں گا کہ بونیر کی ویڈیوز ایک دم وائرل ہو گئی, ایک دم لائم لائٹ میں آ گیا, اور وہاں اتنی امداد چلی گئی کہ ڈی سی بونیر نے پراپر ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ابھی کوئی نہ آئے, مطلب ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, یا اتنی امداد آ چکی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچا ہی نہیں پا رہے, مشکلات ہو رہی ہیں, تو اب برائے مہربانی نہ آئے. تو پھر ہم تحصیل ٹوپی میں گاؤں ہے وہاں گئے تو پتہ چلا کہ 49 لوگ اس گاؤں میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تحصیل ٹوپی گاؤں دلوری اس کا نام ہے, اور ایک گھر میں 13 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اس کے سوشل میڈیا پہ کوئی ذکر نہیں, کچھ بھی نہیں. اور منگورا میں مارکیٹ کا ہے کہ منگورا کی پوری مارکیٹ ڈوب گئی, لیکن اس کے آس پاس جو گاؤں ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, وہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی. تو ہم نے کے پی میں شروع میں ان 2 علاقوں کو فوکس کیا. شانگلہ میں بہت زیادہ تباہی ہوئی. پھر گلگت بلتستان میں ہم یاسین ویلی میں گئے تھے, اور گلگت سے ہمیں, اسلام آباد سے نہیں, گلگت سے ہمیں یاسین ویلی تک پہنچنے بھی 3 دن لگے تھے. یہ ایک ایسا گاؤں ہے کہ جو شیفرڈز نے جو کال کر کے بتایا تھا, جو بچایا تھا پورا گاؤں, جی اس سے بھی آگے ایک اور گاؤں. اب وہ گاؤں لائم لائٹ میں, اس سے آگے کے گاؤں نہیں آ سکے. تو وہاں ویڈیو میرے پاس موجود ہے کہ وہ لوگ اس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ پاکستان سے اتنی دور سے, مطلب آپ کے علاقوں میں آلریڈی اتنی تباہی ہو چکی ہے, اب ہماری مدد کے لیے یہاں تک آئیں. تو کوشش کر رہے ہیں, لوگوں نے کافی اچھا رسپانس دی, اپیل کی اپنے فالوور سے, اور کافی اچھا انہوں نے فنڈز دیے, کسی نے زکوٰۃ خیرات صدقات کی مد میں. تو پوری کوشش ہے کہ پرسنلی جا کے جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے. اچھا, اور ایک چیز ہم نے دیکھی ہمیشہ کہ جو آپ نے جس طرح کہا نا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے مدد کی, آگے بڑھے لوگ, ہم نے اپنی قوم کا جذبہ ہمیشہ دیکھا ہے. آپ کوئی بھی قدرتی آفت دیکھیں, اب ہمارے ملک پر, ہمارے لوگوں پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, ہم سب متحد ہو جاتے ہیں, ہم سب پاکستانی ہو جاتے ہیں, اپنے سارے ڈفرینسز بھلا دیتے ہیں, اور ہم سب ایک ہوتے ہیں. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی سامان ڈونیٹ کر رہا ہو یا پھر آپ پیسوں کی صورت میں کوئی ڈونیشن کر رہے ہو. اس سے بڑی امپورٹنٹ چیز بھی ہوتی ہے. کئی ایسے لوگ تھے کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو پلیٹ فارم نہیں ہے, ہم فنڈ نہیں اکٹھا کر سکتے, لیکن وہ رضاکار والنٹیئرز بن کے وہ وہاں امدادی کاموں میں حصہ لے رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. عفان, جس طرح عادل نے بتایا کہ علاقہ ایک گاؤں ایسا جہاں پہ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کہ کوئی پہنچے گا وہاں پر, جس طرح آپ لوگ وہاں پر پہنچے, تو میں ضرور چاہوں گا کہ ایسے اور علاقے, اور گاؤں, اور دیہات, ایسی کوئی جگہ جہاں پر آپ پہنچے اور وہاں کا ایک صرف ان کو یہ تسلی ہی مل جانا کوئی پہنچ گیا یہاں پر, اگر شیئر کریں. جی بالکل ایسا ہوا ہے. یاسین ویلی میں ایک گاؤں تھا داپس, وہاں ہم گئے تو وہاں انہوں نے بولا کہ آپ تو گورنمنٹ کے لوگوں سے پہلے آ گئے, مطلب امداد لے کے. اور ہم نے ہمارے کچھ لوگ تھے وہاں, ہم نے کانٹیکٹ کیے سوشل میڈیا سے ہی, پھر ہم نے لسٹیں وغیرہ بنائی. اسی طرح سیاچین میں ہم گئے گاؤں میں, بالکل آخری گاؤں ہے وہ, سیاچین میں گئے. کندس, کیا نام ہے؟ کندس, ٹھیک ہے. اوکے, وہاں پہ بھی سیلابی صورتحال, وہاں بھی ایسے ہی ہے. وہاں بھی جیسے ابھی تو ایسا کوئی نالا نہیں ہے جس میں پانی نہیں ہے وہاں, ٹھیک ہے. اور لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے گھر بھی بالکل ساتھ بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ پانی سیلاب میرے خیال میں کافی سال پہلے آیا تھا, تو وہ لوگوں نے سمجھا شاید پانی نہ آئے اس طرح سے, لیکن وہ دوبارہ آیا. تو ایسے ہی ایک جگہ تھی کہ وہاں بالکل نالے کے ساتھ گھر تھا, ٹھیک ہے. ایک خاتون کی بیٹی جو کہ 8 سال کی تھی شاید, وہ اس میں چلی گئی, اور ایون اس کی باڈی بھی نہیں ملی. تو جب ہم ان کے گھر گئے تعزیت کرنے کے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بولا کہ یار یہی باہر ہوگی کہیں مٹی میں. تو یہ تکلیف تھے. بالکل ایسے ہی. آپ یہ دیکھیں نا, ایک تو کسی کا چلے جانا اس دنیا سے, ہاں, اور پھر اس کی باڈی بھی نہ ملے. ہاں, مل جانا سے بہتر یہی ہے, لیکن انہوں نے بولا کہ باہر کہیں ہوگی, تو وہ کافی ہرٹنگ تھا. لیکن جو آپ نے کندس کی بات کی, میں ضرور چاہوں گا اگر آپ ہمیں مزید اس پہ ایکسپلین کریں کہ تو وہاں پہنچنا کتنا مشکل تھا, چونکہ ظاہر ہے آلریڈی ہم دیکھتے ہیں سیاچن یا ان جگہوں پہ پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ کا وہاں پہنچنا اٹ سیلف بڑا چیلنجنگ رہا ہوگا. ایسے ہی ہے بالکل. ہم کیونکہ لوکل ہی ٹریول کر رہے تھے سارا, ان جگہوں پہ پھر ہمیں 4x4 گاڑی کی بھی ضرورت تھی. ہم گئے, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ دوست تھے, انہوں نے ہماری ہیلپ کی, ٹھیک ہے. تو مطلب ایک تو راشنز پیک ہم نے وہ دیے ہیں, ٹھیک ہے. 60+ فیملی کو ہم نے مطلب 100 کے قریب ہم نے کیش بھی دیا ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں ایک ہمیں جو وہ آیا کہ آٹے کی قیمت میرے خیال میں جب ہم دے رہے تھے کے پی کے میں 1800 تھی ایک پیک کی نا, جو 20 kg ہوتا ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو 2600. مطلب ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ پھر ہمیں ساری چیزیں ورکنگ کرنی پڑی. پھر ہم نے وہی کیا کہ جہاں سے ہمیں اچھا ریٹ ملے, اور پھر ہم وہ جو
डाला टाइप होता है 4x4 जहाँ वो पहुँच सकें, तो फिर हम उस हिसाब से लिस्ट वाइज हमने काम किया हुआ था, ग्राउंड वर्किंग की हुई थी उस हिसाब से, पर जो लोग जो मुस्तहिक थे उनको हमने इमदाद दी है। अच्छा आदिल, ऐसे में ये ज़रूर बताइएगा कि चैलेंजेस और क्या क्या आप लोगों ने फेस किए हैं, बिकॉज वी रियली वांट टू नो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो पहुंचना चाहते हैं इन इलाकों में। मैं खुद पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ, वो कहते हैं कि हमें बस रास्ता मिले, हम जाएं और लोगों की मदद करें। क्या इस वक्त, क्योंकि आपने ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी है, क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि अभी वो जाकर मदद करें, या क्या वे आउट होना चाहिए इसका कि वो हेल्प आउट कर सके किसी ना किसी तरीके से, और ऑन ग्राउंड सिचुएशन बेसिकली क्या है? हमें पर्सनली देखें, आपको पता है कि हम ट्रेवलर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग करते हैं, तो मुझे इतना इशू नहीं है, मतलब गाड़ियाँ चेंज करना। जो ज़्यादा हमें मसला हुआ था वो राशन बहुत ज़्यादा था हमारे पास, तो हमें लिटरली 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी, और वो उठाना खुद काफ़ी भारी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मतलब शिफ्ट करना। बिल्कुल ग़ज़र में हमने किया था, वो 3 गाड़ियाँ चेंज करके हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, मेरा यही है कि वो पर्सनली जाना चाहते हैं, अगर उसमें वो कंफर्टेबल हैं कि यार मैं पर्सनली जाके लोगों की हेल्प करूं, तो वो ख़ुद चले जाएं, या वो किसी भी इदारे पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वो ट्रस्ट करते हैं तो उन्हें देते भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो ग़ज़र में पूरी खेमा बस्ती कायम हो चुकी है, सारे लोग टेंट्स में आ चुके हैं। क्या चीज़ है जो कि आपको लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में आप गए, हम देखते हैं कि फ़ौरन से राशन तो लोग देखें भेज रहे होते हैं, राशन पैक्स बन रहे होते हैं, जा रहा होता है, कोई ऐसी चीज़, वो दवाई भी हो सकती है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है जो आपको लगता है जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जो हमें ज़्यादा भेजनी चाहिए इस वक्त ऐसे तमाम इलाकों में, आफतज़दा इलाकों में? सैनिटरी वुमेन सैनिटरी जो पैकेजेस होते हैं, बैग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग वो जो ग़ज़र गांव में हम गए थे तो वो कह रहे थे कि जो पहली कॉल शेफर्ड्स की आई थी नीचे गांव में, उस बंदे से मिले थे, तो वो कह रहे थे कि रात को, ये बिल्कुल उसे मैं कोट करूँगी, 2:58 पे मुझे कॉल आई है कि ऊपर सैलाब आप गांव की तरफ आ रहे, भागो, और 11 मिनट बाद हमारे गांव में पानी पहुंच चुका था। जो विजुअल हमारे पास सुबह की आई है, वो पूरी रात आता रहे पानी। तो वो कह रहा था कि मतलब वो हम शूज़ भी नहीं पहने, बस बच्चों को उठाए और भाग गए ना, तो लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उससे ज़्यादा ज़रूरत ये, जिस तरह मैंने बताया, वुमेन सैनिटरी बैग्स हो गए, और वॉशरूम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी नॉर्थ का विंटर आ रहा है, बल्कि अभी सितंबर में इतनी ज़्यादा ठंड थी, ठंड हो जाती है, यस, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उन इलाकों में। तो वहाँ अभी ऑब्वियसली हम विंटर रिलीफ के भी पैकेजेस अभी नेक्स्ट वीक हम लेके जाने वाले हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें स्लीपिंग बैग्स हो सकते हैं, इसमें कंबल, रज़ाइयाँ, जैकेट्स, गर्म कपड़े, जी हम जैकेट्स लेके जा रहे हैं। मैंने 2022 में चित्राल में किया था, जैकेट्स हम लेके गए थे, वुलन कैप्स लेकर गए थे, ग्लव्स और विंटर सॉक्स, शूज़, ये चीज़ें हमारे पैकेज में होंगी। हाँ, वो पैकेज पूरा बने और लोग भी ज़्यादा आगे बढ़ के डोनेट करो। मैं ये भी कहूँगी कि कैश से ज़्यादा बेहतर ये भी होता है कि आप खुद से अच्छे नीट एंड क्लीन पैकेजेस बना के, क्योंकि अगले का टाइम भी बच जाता है इससे कि आप जाके खरीद सें, और उसके बाद हर कोई अगर अपने तरीके से पैकेज बनाए तो आपका वक्त भी इतना नहीं लगता और दूसरे के लिए भी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ऐसे में आदिल सिचुएशन तो हमारे सामने है, और इतना प्रोलॉन्ग मॉनसून तो हमने देखा भी नहीं, अर्ली भी शुरू हुआ और अभी तक इसके स्पेल्स, ये असरात हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं, पानी नहीं उतरा इतने सारे इलाकों से। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम इतना प्रोलॉन्ग एक डिज़ास्टर देख रहे हैं। ऐसे में अब विंटर भी आ रहा है, विंटर टूरिज़्म, ये इस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस कितनी ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी इकोनॉमी विंटर टूरिज्म पे और डिपेंडेंट ये देखें ना, पूरा समर जो उनका टूरिज्म से जुड़ा था वो डिस्टर्ब हुआ सारा, बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम अभी गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की टूरिज्म का कैपिटल है, तो वहाँ बिल्कुल डेड, खाली है, कोई भी नहीं ऑन कर दूँ मैं, लिटरली कोई भी नहीं। आपको मतलब वो शॉपकीपर्स जो अपनी शॉप्स बंद करके चले गए हैं, उन्हें पता है कि कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, खासकर जो बाबूसर वाला वाक़या हुआ, जो बाबूसर से नीचे उतर गया थक में, जो सैलाब आया था, काफ़ी टूरिस्ट उसमें बेचारे शहीद हो गए थे। तो उन वीडियोस के बाद जो हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। तो समर आपका तो बिल्कुल इफ़ेक्ट हो चुका है, ऑटम भी हम खुद भी अपील करें कि एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, लेकिन कोई नहीं जा रहा, लोग डरे हुए वीडियोज़ वगैरह देखे बहुत ज़्यादा डर गए। लेकिन क्या वाकई एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल? वहाँ तो ऑब्वियसली भी तो एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, रोड्स ओपन हो चुके हैं बिल्कुल, अभी तक वो जो है रास्ता वो क्लियर कर रहे हैं, मतलब इजीली आप जा सकते हैं। मौसम भी अभी उस तरह की बारिशें नहीं हो रही, लेकिन लोग डरे हुए, ऑब्वियसली वो जो समर सीजन होते हैं, लोगों की स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो गई, वो ख़त्म हो गई। प्लस इसमें एक फैक्टर और भी है कि देखें, चूँकि
ٹورڈز دا سدرن پارٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو تباہی ہے پنجاب میں بھی سندھ میں بھی, تو ظاہر ہے جنرلی گھومنا پھرنا وہ ذرا متاثر ہی ہو گیا ہے. جی بالکل اس طرح جانے لیکن کا وی ریئلی وش کہ چیزیں نارملائز ہوں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. عفان آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو اب ہم ایک ڈر ان کے اندر سے نکال سکتے ہیں جب چیزیں ظاہر ہے آفیشیلی اناؤنس ہو جائیں گی این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی کہ الرٹس نہیں ہیں اس طریقے کے, سب نارملائز ہو چکا ہے, آپ ٹریول کر سکتے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کس طرح سے کس کیپیسٹی میں کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ٹیمز کو کام کرنا چاہیے, اوبویسلی گورنمنٹس کا کام ہے, ٹھیک ہے, اور این جی اوز جو کام کر رہی ہیں پراپر, تو ان کو چاہیے پہلے تو یہ جو پانی کے قریب کمیونٹی ہے, ایک بستی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ختم ہوئی ہیں, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار آپ کسی ایک سائڈ ایریا پہ جائیں, دوبارہ جب آپ وہاں پہ ایسی ویڈیوز ڈالیں, پھر پراپر لوگوں کو بتائیں. جس طرح گلگت بلتستان کا آپ کو پتہ ہے فروٹ سب سے فیمس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس دفعہ سب کے وہ بھی تباہ ہوئے, سیالکوٹ میں اسی طرح پنجاب میں فصلیں تباہ ہوئی ہیں, تو لوگوں کے لیے یہی روزگار تھا ایک قسم کا, ٹھیک ہے, ابھی وہی نہیں رہا تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو آ سکتے ہیں لوگ واپس, ہم ایک ٹیم کے تحت کام کریں, ٹھیک ہے, جائیں بولیں ہم نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے, ان جگہوں پہ ہی ایسے اسپاٹس بنائیں کہ دیکھیں کہ ان کو بتائیں کہ یار کچھ سال پہلے یہاں سیلاب آیا تھا, اب دیکھیں ہم نے کتنی اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی لوکیشنز بنائیں, ہاں ایگزامپلس. تو یہ گورنمنٹس اور این جی اوز مل کے کام کریں, سب مل کے کام کریں گے, ظاہر ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. عادل, پنجاب میں بھی آپ لوگوں نے کام کیا, تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ بھی لاسٹلی بتائیے گا. بالکل, پنجاب میں بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے, تو پنجاب سے بھی ہمیں اوبیسلی فالوونگ ہے پاکستان کے ہر علاقے سے, تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پی میں کام کریں, جی بی میں کام کریں, تو پنجاب کیوں نہیں آ رہے. تو الحمدللہ لوگوں کا رسپانس کافی اچھا تھا. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل فالوونگ میری بہت زیادہ ہے. تو ایک انڈین سکھ جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کافی اچھا مطلب فنڈ انہوں نے ہمیں بھیجا تھا, صرف اس وجہ سے کہ کرتارپور آپ کے پاس ہے, آپ کرتارپور میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کی تھی کہ یار آپ ہمارا مطلب آپ ہمارے ہی لوگ ہیں, جس طرح آپ ہمارا ادھر خیال کرتے ہیں تو پلیز ان کا بھی خیال کریں. تو لوگ جو ہمارے پاکستانی باہر آباد ہیں انہوں نے بھی کافی پیکیجز دیے تھے. تو کوشش یہی ہے کہ جب تک ہمارے پاس انشاءاللہ فنڈز ہیں تو ہم جتنے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. بالکل عادل, جذبہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے باقی سب کام چھوڑ کے, ویڈیوز چھوڑ کے, کانٹینٹ چھوڑ کے, ٹریول چھوڑ کے, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ضرورت پاکستان کو آپ کے اس جذبے کی ہے, اس کام کی ہے, سوشل ورک کی ہے, اینڈ یو ود یور ٹیم یو آر ڈوئنگ امیزنگ جاب. عادل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. عفان, بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. ناظرین, اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, یہ ہماری دعا بھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم سب نے کوشش بھی کرنی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں, اپنے اپنے ڈومین میں, جہاں جہاں پر جس طرح سے ضرورت ہے اس طرح سے. اینڈ ٹرسٹ کریں سسٹم پہ, ٹرسٹ کریں گورنمنٹ پہ, ٹرسٹ کریں اداروں پہ, ٹرسٹ کریں سوشل ورکرز پہ, ٹرسٹ کریں ان تمام لوگوں پہ جو کام کر رہے ہیں. اور اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ نہ کر رہے ہوں. یہ بڑا ضروری ہے, جس عادل نے انیشلی کہا نا کہ کسی ایک علاقے کو لائم لائٹ میں آ جانا اور وہاں پہ اتنی امداد کا پہنچ جانا, اٹس ویری گڈ. یہ جذبہ بھی شو کرتا ہے آپ کا. ایٹ دا سیم ٹائم کوئی نظر انداز بھی نہ ہو جائے, کوئی ایسا گاؤں, کوئی ایسی گلی, کوئی ایسا کنارہ نظر انداز بھی نہ ہو جائے, سب ایک جگہ پہ نہ پہنچ جائیں. آپ اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی سی آفس سے آپ پہلے رابطہ کریں, پتہ کریں کہ کہاں پر کیا چیز چاہیے, پھر پیکیجز بھی اس طریقے سے بنائیں اور ان جگہوں پہ پہنچے جہاں پر کوئی اور نہیں پہنچ پا رہا. اور آپ بھی بڑا دھیان کریں, اور بڑا دھیان کریں اس موسم کا, آپ کے بالکل یہ سمجھ کے کہ جیسے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے کو ٹھنڈ لگے, تو ویسے جو اس وقت بچے, خواتین, بوڑھے, ایوری بڈی جو کہ اس وقت خیموں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ ان کا گھر نہیں رہا, ایک تو وہ آلریڈی اتنے پریشان ہیں, اتنے تکلیف میں ہیں, ایسے میں اگر وہ کم کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.